अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स। आइए ए मेरा ख़त की एक नई पुरस्कार कहानी सुनते हैं जिसका उन्वान है मुहाफ़िज़ आँख। एक ऐसे बेशकीमत हीरे की कहानी जिसे कोई बिला कीमत भी ख़रीदने पर तैयार न था। आइए कहानी का आगाज़ करते हैं। तुम्हें यकीन है कि वो ज़रूर आएगा? बेगम तुर्रानी ने सरगोशी के अंदाज में पूछा। हाँ, अगर मेरा तजुर्बा गलत नहीं है तो इन दोनों मियाँ बीवी के बारे में मैंने खूब जांच पड़ताल की है। एहतशाम तुर्रानी ने अपनी फ्रेंच कट दाढ़ी खुजाते हुए कहा। ताज्जुब की बात है, मैं तो आज की दुनिया के रंग ढंग देख कर हैरान रह गई हूँ। भला अब चोरी भी ऐसा मोअज़्ज़ज़ पेशा होने लगा। रहते किस शान से हैं दोनों के दोनों। बेगम तुर्रानी कानों को हाथ लगाते हुए बोली। बेगम, सिर्फ अंदाज बदले हैं, वरना हर शख्स अपने तौर पर कुछ न कुछ करता है। अगर हमारे पास भी ये ज़राए ना होते तो कौन जाने कि आज एहतशाम तुर्रानी साहब क्या कर रहे होते। एहतशाम साहब ने हंसते हुए कहा। खुदा न करे जो चोरी कर रहे होते। बेगम एहतशाम तुर्रानी ने मुंह बिगाड़ते हुए कहा और एहतशाम साहब मुस्कुरा पड़े। बेगम, इस दुनिया में सांस लेने के लिए इंसान को बहुत कुछ करना पड़ता है। हालांकि बाज़ औक़ात उसका ज़मीर उसके किए पर इसे मलामत भी करता है। और तुम खुद सोचो कि ज़मीर और पेट को यकजा कर दिया जाए तो इन दोनों में से कौन ताकतवर हो सकता है। फिर भी कुछ ना कुछ तो। बीवी को तो देखो कैसे ठस्से से आई थी। सारा ज़ेवरी पहन आई थी कमबख्त कहीं की। हज़ारों की मालियत का सोना था और साड़ी मैं तो देखकर साकित ही रह गई थी। बहुत ही खूबसूरत साड़ी थी क्या? तुमने तो जैसे देखा ही नहीं। बेगम तुर्रानी ने शौहर को घूरते हुए कहा। यकीन करो बेगम, अब हम तुम्हारे अलावा किसी को नहीं देखते। छोड़ो चौंचले की बातें मत करो। अब क्या उम्र रह गई है तुम्हारी कि किसी को देखते फिरो? उम्र थी जब किसी को देखा था सिवाय तुम्हारे? तुर्रानी साहब मुस्कुराते हुए बोले। मैं कह रही हूँ ना, छोड़ो इन बातों को। 12 तो बज चुके हैं, अब न जाने कमबख्त किस वक्त आएगा। मैं तो थक गई हूँ इसका इंतज़ार करते करते। बेगम तुर्रानी नफ़रत से बोली। ओहो, तो ज़रूरी तो नहीं है कि वो ज़रूर हाजिर हो जाए। क्या मतलब? तो क्या तुम महीनों इसका इंतज़ार करोगे? महीनों की बात नहीं है बेगम साहिबा, हो सकता है आज उसकी हिम्मत ना पड़े। कमबख्त मारा जल्दी से आ जाए तो बेहतर ही है। हम तो उसका इंतज़ार कर रहे हैं। वैसे बड़ी दिलचस्प बात है। क्या? वो ये कि इतनी महंगी शे को हम इस तरह चोरों के हवाले कर देना चाहते हैं, लेकिन क्या पता वो इस हीरे को रख सके या ना रख सके। चुरा कर ले जाएगा तो क्या कोई वापस करने आएगा? कहीं फेंक भाग देगा कमबख्त। हाँ, बाहर सूरत हीरा ऐसी ही चीज़ है, लेकिन देखो खुदा करे वो आ जाए। और दोनों मियाँ बीवी चोर का इंतज़ार करते रहे। एहतशाम तुर्रानी की उम्र इस वक्त लगभग 65 साल थी, लेकिन अच्छे तनोतोश और उम्दा सेहत के मालिक थे। शुरू ही से लाउबाली फितरत के इंसान थे। थोड़ी बहुत जागीर थी जिससे रकम आ जाया करती थी। इस रकम को जोड़ जाड़ कर एक छोटा सा कारोबार भी किया हुआ था। लेकिन थे बड़े तफरीह पसंद इंसान, एडवेंचर के शाइक। अक्सर कहीं ना कहीं जाते रहते थे और ये एडवेंचर समानाए नौजवानी ही से जारी था। साल के 9 महीने मेहनत करने के बाद वो कहीं ना कहीं सैरो तफरीह करने के लिए बाहर निकल जाया करते थे, एक से एक ख़तरनाक जगह। और लुत्फ़ की बात ये थी कि बेगम तुर्रानी और इनकी फितरत में कतई कोई फ़र्क नहीं था। वो भी इस सैरो तफरीह की इतनी ही शाइक थी जितने के एहतशाम तुर्रानी। अब रह गया जगह का सवाल, तो दुर्रानी साहब के साथ रह रहकर वो भी ख़तरात पसंद हो गई थीं। और ज़मानाए नौजवानी में तो इन दोनों ने मिलकर खासे एडवेंचर्स का सामना किया था। इस दौरान इन पर काफ़ी मुश्किलात भी पड़ी, लेकिन वो दोनों इसके आदी हो गए थे। कई बार दोनों ने मिलकर छोटे छोटे पहाड़ों की चोटियाँ भी सर की। एक मर्तबा एक कोपैमा टीम के साथ एक बुलंद पहाड़ पर भी गए थे और ज़िंदगी ही थी
جو بچ کر واپس آ گئے، لیکن بہر صورت تھے دونوں ایڈونچر پسند اور اس کے عادی بھی ہو گئے تھے۔ بہر صورت درانی صاحب کو ایک فائدہ ضرور تھا، اور وہ یہ کہ ان کی بیگم انہی کا مزاج رکھتی تھیں یا ان کی مزاج آشنا تھیں، اور اس طرح درانی صاحب اپنے مشاغل کو بخوبی جاری رکھے ہوئے تھے۔ لیکن اب تقریباً 15 سال سے انہیں قرار تھا، گویا درانی صاحب نے جو آخری سفر کیا تھا اس وقت ان کی عمر 50 سال تھی۔ اس کے بعد کچھ ایسی ذمہ داریاں ان پر پڑ گئیں کہ ان کی خطرات پسند طبیعت بجھ گئی، اور اب وہ ایک جگہ جمے ہوئے تھے۔ اور بہر صورت یہ تعجب کی بات تھی، ممکن ہے اس کی وجہ نعمان ہو، سیاہ رو نعمان، سینکڑوں دلوں کی دھڑکن، لاکھوں نگاہوں کی آرزو۔ حالانکہ اس کے موٹے ہونٹ کوئلے کی مانند سیاہ رنگ اور باریک گھنگھریالے بال بیک نگاہ کسی کو متاثر نہیں کرتے تھے، لیکن اس حلیے پر اس کی گفتگو کا نرم انداز، اس کی آنکھوں میں لہرانے والی حسین چمک دلوں کو مو لیتی تھی۔ انتہائی جوڑے بدن کا مالک، ورزشی اور ٹھوس بدن جس کا ایک ایک عضو فولاد میں ڈھلا ہوا تھا۔ اس سے پہلے نعمان احتشام درانی کی زندگی میں نہیں تھا۔ آخری سفر سے جب وہ لوٹے تھے تو یہ سیاہ بچہ بیگم درانی کی گود میں تھا، اور لوگوں نے بے تکلف دوستوں نے ان کا خوب مذاق اڑایا تھا۔ اسی لیے تو کہا تھا درانی صاحب کہ افریقہ کا سفر نہ کریں۔ کیوں؟ آب و ہوا کا اثر دیکھ لیا؟ بھائی میں سمجھا نہیں، بیٹا بھی افریقی ہی پیدا ہوا۔ او بھائی، یہ میرا بیٹا نہیں ہے، پھر کون ہے؟ ایک انوکھی یادگار۔ کیا مطلب؟ اس کے باپ نے میری جان بچائی تھی اور بیچارہ مارا گیا تھا، بس اس کے بعد سے یہ بچہ میری تحویل میں ہے۔ تب لوگ متاثر ہوئے تھے۔ ابتدا میں تو بیگم درانی نے بھی اس کی پرورش میں ناک پھونچ چڑھائی تھی، لیکن اس کے بعد تو قیا ہی پلٹ گئی، اور اس کی وجہ شاید درانی صاحب کا بے اولاد ہونا تھا۔ سیر و شکار کے رسیا درانی صاحب کی کوئی اولاد نہیں تھی، چنانچہ نعمان کے عیش ہو گئے، اور پھر تو اس کی پرورش اس طرح ہوئی کہ دیکھنے والوں کو رشک آتا تھا۔ اسے انگلش اسکول میں تعلیم دی گئی، اتنی عمدہ تربیت ہوئی اس کی کہ لوگ حیران رہ گئے۔ لیکن اس کے ساتھ ایک پراسرار کہانی وابستہ تھی، ایک انوکھی کہانی۔ ایک ہلکی سی آواز سنائی تھی اور بیگم درانی چونک پڑی۔ احتشام، تم سو گئے؟ تم بھی سو جاؤ، آخر تمہیں فکر کیوں؟ درانی صاحب نے کہا، لیکن بیگم درانی نے ان کے منہ پر ہاتھ رکھ کر انہیں خاموش کر دیا۔ کوئی ہے، وہ سرگوشی میں بولی۔ مبارک ہو، احتشام درانی نے مسکراتے ہوئے کہا، اور پھر دونوں اچھل پڑے۔ ایک تیز کراس سنائی دی تھی اور کسی کے گرنے کی آواز۔ دوسرے ہی لمحے دونوں اچھل کر نیچے اتر آئے۔ اب کیا کروں؟ درانی صاحب بولے۔ چلو دیکھو تو صحیح، کون ہے، کیا ہوا؟ بیگم درانی نے کہا، اور درانی صاحب نے شانے ہلائے۔ پھر وہ اپنی بیگم کے ساتھ باہر نکل آئے۔ تجوری 7 والے کمرے میں تھی، کمرے کا دروازہ کھلا ہوا تھا۔ آئیے، درانی صاحب نے کہا، اور دونوں کھلے دروازے سے اندر داخل ہو گئے۔ خبردار، آگے بڑھے تو گولی مار دوں گا، ایک قراتی ہوئی سی آواز سنائی دی، اور درانی صاحب نے سوئچ آن کر دیا۔ سامنے ہی ایک جوان آدمی زمین پر بیٹھا تھا، اس کی ٹانگ سے خون بہہ رہا تھا، اور نزدیک ہی کیوپٹ کا فولادی مجسمہ گرا پڑا تھا۔ اس کے ہاتھوں کا نوکیلا تیر گرنے والے کی ٹانگ میں بے بس تھا۔ بیگم درانی تو خوف سے گنگ رہ گئیں، لیکن مسٹر درانی دلچسپ نگاہوں سے اسے دیکھ رہے تھے۔ پھر انہوں نے تعجبانہ انداز میں کہا، آپ مسٹر آصف؟ بکواس مت کرو، میرے نزدیک آؤ۔ اس پسٹل میں 8 گولیاں ہیں، میں اسے تم دونوں پر خالی کر دوں گا۔ لیکن کیوں مسٹر آصف؟ آخر کیوں؟ میرے نزدیک آؤ، زخمی نے قراتی ہوئی آواز میں کہا۔ درانی صاحب کے انداز میں کسی قدر جھجک کا اظہار ہوا تو اس نے دوبارہ بلایا، جلدی کرو، اور درانی صاحب اس کے نزدیک پہنچ گئے۔ اسے نکالو، لیکن مجھے زخمی سمجھ کر کوئی حرکت کرنے کی کوشش مت کرنا، ورنہ چاند سے ہاتھ دھو بیٹھو گے۔ اوہ ضرور مسٹر آصف، لیکن مجھے افسوس ہے
آپ کو تکلیف ہوئی؟ مسٹر درانی اس کے نزدیک بیٹھ گئے۔ اوہ، آپ تو کافی زخمی ہیں۔ بیگم، ذرا فرسٹ ایڈ باکس لے آؤ۔ ہرگز نہیں، خبردار یہاں سے جانے کی کوشش مت کرنا۔ آخر کیوں مسٹر آصف؟ تم پولیس کو فون کر دو گے۔ پولیس؟ اوہ، شاید اس لیے کہ آپ اس طرح آ گئے ہیں۔ ہاں، آپ ہمارے پڑوسی ہیں مسٹر آصف، جب آپ کا دل چاہے آئیں، پولیس کی کیا بات ہے؟ درانی صاحب نے لوہے کا تیر اس کی پنڈی سے کھینچ لیا۔ آصف زور سے کراہا اور پھر اس نے مضبوطی سے دانت کھینچ لیے۔ بیگم، دیکھ کیا رہی ہو؟ اپنا دوپٹہ کس دو آصف کے پاؤں پر۔ اوفو، کتنا خون نکل گیا ہے، جلدی کرو۔ اور بیگم درانی نے دوپٹہ کس دیا۔ شکریہ مسٹر درانی، اب آپ دونوں اس طرف آ جائیں۔ آپ دوسرے کمرے میں چل کر آرام سے بیٹھیں مسٹر آصف۔ شکریہ، میرا نام آصف نہیں ہے۔ کیا مطلب؟ آپ ہمارے پڑوسی بھی نہیں ہیں؟ ہوں تو وہی، لیکن کیا آپ یقین کریں گے مسٹر درانی کہ یہ مکان میں نے صرف آپ کی وجہ سے حاصل کیا ہے۔ کون سا مکان؟ جس میں رہ رہا ہوں۔ اوہ، لیکن کیوں؟ اس کی وجہ وہ ہیرا ہے جو آج بھی آپ کی بیگم آبیزاں کیے ہوئے تھیں۔ ہیرا؟ اوہ، وہ ہمارا خاندانی ہیرا ہے۔ ہاں، میں اسی کی بات کر رہا ہوں۔ لیکن اس سے پہلے وہ ہیرا آپ نے کہاں دیکھا مسٹر آصف؟ معاف کیجیے، میں آپ کو آصف کے نام سے مخاطب کروں گا۔ سیٹھ اکرم کے یہاں ایک تقریب میں دیکھا تھا۔ تو پھر آخر آپ چاہتے کیا ہیں؟ وہی ہیرا۔ کیا مطلب؟ میں وہ ہیرا لینے آیا ہوں مسٹر درانی۔ اگر آپ نے میرے احکامات کی تعمیل نہ کی تو آپ دونوں کی لاشیں یہاں تڑپ رہی ہوں گی۔ نہیں، میں وہ ہیرا نہیں دوں گی، بیگم درانی نے کہا۔ اوہ مسٹر آصف، آپ اس کے عوض جو کچھ بھی طلب کریں گے ہم دے دیں گے، وہ ہماری خاندانی چیز ہے۔ کوئی بات نہیں ہے، اب اسے میرے خاندان میں آنے دو۔ آصف مسکرایا۔ مسٹر آصف، میرے پاس زیادہ وقت نہیں ہے، چلو تجوری کھولو۔ اچھا ہوا تم آ گئے، میری تکلیف کم ہو گئی، ورنہ اس مجسمے نے مجھے زخمی کر دیا تھا۔ مسٹر آصف پلیز، درانی گڑ گڑائے۔ میں 10 تک گنتی گنوں گا، اس کے بعد تم دونوں کو گولی مار دوں گا۔ میں نے اب تک 5 خون کیے ہیں اور میرا اسکور 7 تک پہنچ جائے گا۔ آصف 1۔ آصف نے گنتی شروع کی۔ ڈارلنگ، ہیرا دے دو، جانے تو جہانے، ہیرا ہماری زندگی سے زیادہ قیمتی تو نہیں ہے، بیگم درانی نے گھبرا کر کہا۔ اچھا، درانی صاحب مایوسی سے بولے اور پھر وہ تجوری کی طرف بڑھ گئے۔ آصف نے انہیں تنا نہیں چھوڑا تھا، وہ خود بھی کافی نڈر اور بہادر معلوم ہوتا تھا۔ ایک بار پھر وارننگ دے رہا ہوں کہ اگر کوئی حرکت کی۔ ارے نہیں بھائی، ہم کوئی حرکت نہیں کریں گے۔ درانی صاحب نے تجوری کھولی اور ہیرا نکال لائے۔ آصف کی آنکھوں میں ہیرے چمکنے لگے۔ اس نے زخم کی تکلیف بھول کر ہیرا جھپٹ لیا۔ اس وقت وہ زیادہ چوکنا بھی نہیں تھا۔ اگر درانی صاحب تھوڑی سی ہمت کرتے تو اس کا پستول ان کے ہاتھ میں آ سکتا تھا، لیکن انہوں نے ایسی کوشش ہی نہیں کی۔ آصف اپنی ٹانگ کی تکلیف بھول گیا تھا، پھر اس نے چونک کر پستول سیدھا کر لیا۔ خبردار، ہم خبردار ہیں، درانی صاحب عجیب سے لہجے میں بولے اور آصف پیچھے دروازے کی جانب کھسکنے لگا۔ کیا میں تمہیں تمہارے مکان تک پہنچا دوں؟ درانی صاحب نے پھر کہا اور آصف کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ نہیں مسٹر درانی، شکریہ، اب میں اس گھر میں واپس نہیں آؤں گا۔ میری ساتھی، جو بہرحال میری بیوی نہیں ہے، باہر میرا انتظار کر رہی ہوگی اور ہم دونوں یہ جگہ چھوڑ دیں گے۔ ایک بات کا وعدہ کرو دوست، احتشام درانی نے گمبھیر لہجے میں کہا۔ کیسا وعدہ؟ آئندہ کبھی یہاں نہیں آؤ گے؟ چلو ٹھیک ہے، غالباً تم بہت زیادہ خوفزدہ ہو گئے ہو۔ ہاں یہی بات ہے، وعدہ کرتا ہوں اب نہیں آؤں گا۔ اس ہیرے سے زیادہ قیمتی شے اور کون سی ہے تمہارے پاس؟ وہ باہر نکل گیا۔ درانی صاحب، ان کی بیگم نے اس کا تعاقب کرنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ دیر تک وہ فکر مند سے کھڑے رہے۔ آپ پریشان کیوں ہیں؟ چند ساعت کے بعد بیگم درانی نے پوچھا۔
پریشان؟ درانی صاحب نے کہا اور پھر بے ساختہ ان کے حلق سے کہا ابل پڑا۔ دیر تک وہ ہنستے رہے، پھر بولے، آصف کی شکل میری نگاہوں میں گھوم رہی ہے، کہہ رہا تھا اب واپس نہیں آئے گا۔ وہ پھر ہنس پڑے۔ اب ہنسے ہی جائیں گے، اگر نعمان جاگ گیا تو پھر رات بھر کسی کو سونے نہیں دے گا۔ نعمان؟ درانی صاحب ایک دم سنجیدہ ہو گئے اور پھر ان کے چہرے پر عجیب سے تاثرات نظر آنے لگے۔ ہال کے اسکرین پر ماضی کی فلم چلنے لگی تھی۔ تحت نظر پورے چٹیل میدان بکھرے ہوئے تھے۔ دن بھر کی تیز دھوپ نے پتھروں کو خوب تپایا تھا اور اب وہ گرمی خارج کر رہے تھے۔ ماحول میں گھٹن تھی اور اس گھٹن سے وہ سب بے چین تھے۔ ان کے گھوڑے پہلو بدل رہے تھے۔ تب لوگوں نے اپنے چھوٹے سے ساز پر دو انگلیاں ماری اور اس خاموش اور پریشان کن ماحول میں اس اچانک آواز سے وہ چونک پڑے۔ سرخ و سفید احتشام کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی اور انہیں مسکراتے دیکھ کر لوگوں کے سفید دانت اور اس کے بعد مسوڑے بھی چمکنے لگے۔ اس نے ایک نعرہ مستانہ لگایا اور قرب و جوار میں لیٹے ہوئے سیاہ فام بھی جلدی سے اٹھ گئے۔ یہ لوگ واقعی جنگلی ہیں، نسیم نے چلے کٹے انداز میں کہا۔ کیوں؟ احتشام صاحب نے مسکرا کر بیوی کو دیکھا۔ بھلا یہ بھی مستیوں کا وقت ہے؟ مستیوں کا کوئی وقت نہیں ہوتا محترمہ۔ انسانی فطرت بعض اوقات موسم اور ماحول کے اثر سے آزاد ہو جاتی ہے اور اس وقت ہی وہ اپنی اصلیت میں ہوتا ہے، درانی صاحب نے کہا، لیکن ان کے آخری جملے لوبو اور اس کے ساتھیوں کی تیز آوازوں میں دب گئے تھے۔ اب وہ سب لہک لہک کر کوئی افریقی گیت گا رہے تھے اور اس کے ساتھ ہی افریقی رقص ابلیس بھی شروع ہو گیا تھا۔ بیگم نسیم درانی ان پر خار کھاتی رہیں، لیکن افریقی گرمی اور پہاڑوں سے ابلتی ہوئی تپش کو نظر انداز کیے ہوئے اپنا گیت جاری رکھے ہوئے تھے۔ البتہ مسٹر درانی اس گیت میں پوری دلچسپی لے رہے تھے۔ اچانک حیرت انگیز طور پر موسم خنک ہونا شروع ہو گیا۔ بیگم نسیم درانی متعجب ہو گئیں اور پھر وہ درانی کو مخاطب کیے بغیر نہ رہ سکیں۔ تم نے کچھ محسوس کیا؟ کیا؟ درانی نے پوچھا۔ موسم اچانک خنک ہو گیا ہے۔ ہاں، وہ تو ایک لازمی امر تھا۔ وہ کیوں؟ بیگم نسیم نے پوچھا۔ چٹانیں تیزی سے گرمی خارج کر دیتی ہیں اور اس کے بعد چوں رات ہوتی جائے گی، چاند نکلتا آئے گا، یہ ٹھنڈی ہوتی جائیں گی۔ میں تو سخت پریشان ہو گئی تھی۔ دراصل ہم جس علاقے سے گزر رہے ہیں اس میں سفر کے لیے رات کا وقت ہی مناسب ہوتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ دن سخت گرم ہوتے ہیں۔ درختوں کے نیچے دوسری بات تھی، ان پہاڑی میدانوں میں سفر کرنا بہت مشکل ہوتا ہے، چنانچہ سفر کرنے والے عام طور پر رات ہی کو سفر کرتے ہیں اور یہ وقت نہایت موزوں ہوتا ہے۔ درانی صاحب مسکرا کر بولے، آپ تو یوں لگتا ہے اب پیدا ہی افریقہ میں ہوئے ہیں۔ پیدا تو میں یہاں نہیں ہوا بیگم، لیکن بہر صورت یہ حقیقت ہے کہ مجھے اس علاقے سے بڑی انسیت محسوس ہوتی ہے۔ بالکل اپنائیت کا سا احساس میرے دل و ذہن پر طاری رہتا ہے۔ یقیناً آباء و اجداد میں کوئی افریقی ضرور ہوگا، بیگم درانی نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ممکن ہے، اور مجھے اس پر کوئی افسوس بھی نہیں ہے، مسٹر درانی ہنستے ہوئے بولے۔ سیاہ فام افریقیوں کا رقص جاری رہا۔ لوبو ان کا سربراہ تھا، ایک چوڑے چکلے جسم کا مالک، سیاہ رنگ، سیاہ بال، گھنگھریالے، لیکن بہر صورت وفا شعار تھا۔ کافی دیر کے بعد یہ ہنگامے ختم ہو گئے۔ تب لوبو تھکے تھکے انداز میں رک گیا، اس کے ہونٹوں پر اب بھی مسکراہٹ تھی۔ اپنے ساتھیوں کو ایک جانب چھوڑ کر وہ مسٹر درانی کے نزدیک پہنچ کر بولا، ہیلو باس، کیا تم ہمارے ناچ اور گانے سے محظوظ ہوئے؟ اس نے سوال کیا۔ بہت زیادہ، مسٹر درانی نے جواب دیا۔ دراصل جب انسان کسی قسم کی تکلیف محسوس کرے تو اپنا ذہن بٹانے کے لیے کوئی عمل شروع کر دے جس سے اس تکلیف کا احساس کم ہو جائے، لوگوں نے کہا۔ خوب، تو تم فلاسفر بھی ہو؟ نہیں، فلاسفر تو نہیں ہوں باس،
لیکن بس آپ جیسے ذہین اور دانشمند لوگوں کی صحبت نصیب ہوتی رہتی ہے، اور یوں بہت کچھ مجھے سکھا دیا ہے آپ لوگوں نے ہمیں، اس نے ہنستے ہوئے کہا، اور دوسرے لوگ بھی ہنسنے لگے۔ مسٹر درانی دوسری طرف متوجہ ہو گئے تھے۔ کیا خیال ہے لوگوں، کیا ہم رات بھر آرام کریں گے؟ نہیں چیف، ان میدانوں میں سفر رات کے وقت ہی مناسب رہتا ہے۔ یہی میں اپنی بیگم سے بھی کہہ رہا تھا۔ بہت مناسب بات ہے چیف، ورنہ دن میں تو آپ سفر کر ہی نہیں سکتے۔ اول تو پانی کا مسئلہ ہوگا، اور دوسری بات یہ کہ دھوپ اتنی تیز ہوگی کہ آپ سے برداشت نہ ہو سکے گی۔ لیکن آپ اگر برا نہ مانیں تو میں اپنی ایک تجویز پیش کرنا چاہتا ہوں۔ وہ کیا؟ چونکہ آپ لوگ آج دن بھر سفر کرتے رہے ہیں اور اس کے بعد میدانی علاقہ شروع ہو رہا ہے، اس لیے تھکے تو ضرور ہوں گے۔ میرا مشورہ ہے کہ یہاں رات کے ایک حصے تک آرام کیا جائے، اس کے بعد اگر آپ چاہیں تو سفر شروع کر دیں۔ صبح ہونے تک ایسی جگہ تلاش کر لیں جہاں پورا دن قیام کیا جا سکے، اس طرح آپ آفت کی گرمی سے محفوظ رہیں گے۔ خوب، مناسب مشورہ ہے لوبو، مسٹر درانی نے جواب دیا، اور لوبو آرام کا بندوبست کرنے لگا۔ تھوڑی دیر پہلے جو چٹانیں گرمی اگل رہی تھیں، اب ان پر ٹھنڈی اور خنک تازگی پھیلی ہوئی تھی۔ آسمان پر چاند ابھر رہا تھا اور چاروں طرف کے مناظر صاف ہوتے جا رہے تھے۔ بڑا ہولناک سا منظر تھا، پراسرار چاندنی چاروں طرف پھیلی ہوئی تھی۔ بیگم درانی نے دلچسپ نگاہوں سے اس منظر کو دیکھا۔ کیا خیال ہے؟ مسٹر درانی نے ان کی شکل دیکھتے ہوئے کہا۔ بے حد پراسرار ماحول ہے۔ میں کبھی کبھی سوچتی ہوں درانی کہ اگر میری شادی تمہارے ساتھ نہ ہوتی تو کیا ہوتا؟ کیا ہوتا؟ احتشام نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ شاید کچھ بھی نہ ہوتا۔ اگر میں کسی دکاندار کی بیوی ہوتی تو ہر شام اپنے شوہر کی آمد کا انتظار کرتی۔ وہ آتا تو اسے کھانا کھلاتی، کچھ باتیں کرتی اور سو جاتی۔ لیکن شاید کچھ ہوتا بھی۔ کیا؟ میں جاننا چاہتا ہوں۔ تنہائیاں ایک بوجھ اٹھائے ہوتی، دل میں تا زندگی ایک خلیج سی رہتی۔ ایسے لوگ بہت کم ہوتے ہیں جنہیں زندگی کا ساتھی اپنے مزاج کے مطابق مل جائے۔ یہ تو حقیقت ہے ڈارلنگ، اور جانتی ہو کہ اگر تم میری بیوی نہ ہوتی تو میں کیا کر رہا ہوتا؟ درانی صاحب نے مسکراتے ہوئے کہا۔ بتائیے۔ ناک پر چشمہ رکھے، سر پر پگڑی باندھے، جائیداد کا حساب کیا کرتا اور عرف عام میں عیاش کہلاتا، درانی صاحب نے جواب دیا، اور دونوں ہنس پڑے۔ کیا ہمیں زندگی میں کسی شے کی کمی محسوس ہوئی ہے؟ بیگم درانی نے پوچھا۔ جو تمہارے ذہن میں ہے میں جانتا ہوں۔ بتائیے۔ تم جاننا چاہتی ہو کہ کیا آج بھی میں بچے کے بارے میں سوچتا ہوں؟ ہاں درانی، قدرت نے نہ جانے ہمیں اس نعمت سے کیوں محروم رکھا ہے۔ بیگم درانی کی آواز میں اداسی ابھر آئی۔ میں قدرت کے اس راز کو سمجھتا ہوں۔ درانی نے اس سنجیدگی کا اثر نہ لیا اور پرمذاق لہجہ اختیار کیا۔ کیا راز ہے؟ دراصل ہم ٹھہرے سیلانی لوگ، کبھی تبت کی وادیوں میں، کبھی ہمالیہ کی چوٹی پر، اور کبھی افریقہ کے جنگلات میں، ان معاملات میں بچے کو کہاں تکلیف دی جاتی، اور اس کی وجہ سے ہماری زندگی اتنی خوشگوار بھی نہ ہوتی۔ اس کے علاوہ بھی ایک اہم بات ہے جس پر میں قدرت کا بے حد مشکور ہوں۔ وہ کیا؟ بیگم درانی مسکرانے لگیں۔ بھائی، میں ٹھہرا ذرا خاصیت قسم کا عاشق، مجھے تمہاری پوری توجہ، پوری محبت درکار تھی، اور بچہ ہوتا تو ہماری محبت بڑھ جاتی اور مجھے یہ بات گوارا نہ ہوتی۔ بڑے خود غرض ہیں آپ۔ خود غرض نہیں، ہمدرد بھی ہیں۔ اس میں ہمدردی شامل ہے؟ بلا شک۔ کیوں؟ بھائی، تمہارے سر میں بھی درد ہوتا ہے تو میں بے چین ہو جاتا ہوں، تو پورے 9 ماہ کی تکلیف، اور اس کے بعد توبہ توبہ، ہم دونوں درد ذہ میں مبتلا ہو جاتے، درانی صاحب نے کہا، اور نسیم درانی شرما گئیں۔
ان لوگوں کا تو خیال کرو۔ ان کا؟ واہ، کیا بات کہی ہے۔ لوبو، ذرا ادھر آؤ۔ دورانی صاحب نے لوبو کو آواز دی اور بیگم درانی ہکا پکا رہ گئیں۔ لوبو نزدیک آ گیا تھا۔ لوبو، تمہیں کبھی درد سے ہوا ہے؟ صرف ایک بار چیف، لوبو نے کہا اور دورانی صاحب نے آنکھیں پھاڑ دیں۔ ہو چکا ہے؟ کہاں ہوا تھا؟ ریڑھ کی ہڈی میں درخت سے گر پڑا تھا۔ ٹھیک ہے، بس جاؤ، دورانی صاحب نے کہا اور بیگم درانی بھی بے اختیار ہنسنے لگیں۔ دورانی صاحب خاموشی سے ان کی شکل دیکھ رہے تھے۔ رات کے کھانے وغیرہ سے فراغت کے بعد دونوں آرام کرنے لیٹ گئے۔ لوبو اور دوسرے مزدور دور دور تک آگ جلانے میں مصروف ہو گئے تھے تاکہ جنگلی جانوروں اور حشرات الارض سے محفوظ رکھا جا سکے۔ دیر تک وہ نزدیک بیٹھے گفتگو کرتے رہے، پھر سو گئے۔ رات کے دوپہر گزرے تو لوبو نے دورانی صاحب کو جگا دیا اور سب سفر کی تیاریوں میں مصروف ہو گئے۔ در حقیقت خنکی کا یہ سفر بے حد دلکش تھا۔ صحرائے اعظم تحت نقاب پھیلا ہوا تھا اور اسے عبور کرنا آسان کام نہیں تھا۔ لوبو ایک عمدہ گائیڈ تھا۔ وہ خود سبھی افریقہ کے اندرونی علاقوں کے رہنے والے تھے، اس لیے ان جگہوں سے واقف بھی تھا۔ اب اس نے بہت سے سیاحوں کے لیے گائیڈ کے فرائض بھی انجام دیے ہوئے تھے، اس لیے اس کا تجربہ بہت وسیع تھا۔ اکثر وہ ان کے تذکرے کرتا رہتا تھا۔ یہ میدان کتنا وسیع ہوگا لوبو؟ راستے میں مسٹر درانی نے کہا۔ بہت طویل ہے صاحب، کم سے کم 3 دنوں کا سفر، کیونکہ گھوڑے یہاں زیادہ تیز نہیں چل سکتے۔ راستے میں قبائل ہیں؟ جی ہاں، ہمیں 3 قبیلے ملیں گے، لیکن یہ بے ضرر اور کسی قدر مہذب لوگ ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ 3 دن کا یہ سفر ہم اگر راتوں میں طے کریں گے تو 4-5 دن تو لگ ہی جائیں گے۔ یقیناً چیف، ویسے ایک سوال کروں اگر آپ اجازت دیں تو؟ ضرور کرو۔ آپ ہاتھی دانت کی تلاش میں ہیں یا ہیرو کی، یا پھر آپ کے پاس بھی کسی سر پھرے سیاح کا کوئی نقشہ ہے؟ میں نے تم سے کہا تھا نا لوگو کہ مجھے ان میں سے کسی چیز کی تلاش نہیں ہے۔ ہم دونوں تو محض سیاح ہیں اور افریقہ کے گھنے علاقوں کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ ہاں، کہا تو تھا چیف، لوبو ہونٹ سکوڑ کر بولا۔ پھر یہ سوال کیوں؟ مجھے یقین نہیں آیا۔ آخر کیوں؟ تمام سیاح ایک ہی بات کہتے ہیں۔ اور تمہیں کسی پر یقین نہیں آتا؟ ہاں چیف، کیونکہ اندر جا کر نقشہ نکل آتا ہے۔ لوگوں نے اس انداز میں کہا کہ مجھے ہنسی آ گئی۔ تو بے فکر رہو لوگوں، میں کوئی نقشہ نہیں نکالوں گا۔ آپ صرف افریقہ کی اندرونی ثقافت دیکھنا چاہتے ہیں چیف؟ آپ نے کسی علاقے کا تعین کیا ہے کیا؟ کوئی نہیں، تم اگر میری مدد کرو تو میں تمہارا شکر گزار ہوں گا، درانی صاحب نے جواب دیا۔ تب چیف، میری رائے میں تم ان کونا کی جانب چلو، یہ زیادہ مناسب رہے گا، لوگوں نے کہا۔ ان کونا؟ درانی صاحب نے سوالیہ نگاہوں سے لوگوں کو دیکھا۔ ہاں چیف، وہ کس سمت میں ہے؟ درانی صاحب نے پوچھا۔ ان کونا افریقہ ہی کے ایک علاقے کا نام ہے۔ اس میدان کو عبور کرنے کے بعد گھنے درختوں کا ایک سلسلہ شروع ہوگا، لیکن ہم ان درختوں کے درمیان نہیں جائیں گے، بلکہ ان گھنے درختوں کے ساتھ ساتھ بہنے والی ندی کے ساتھ ساتھ چٹیل میدان میں چلیں گے۔ یہ ندی درختوں اور چٹیل میدان کے درمیان سرحد کا کام دیتی ہے۔ ندی کے اختتام پر چونے کے پہاڑ نظر آتے ہیں۔ ان پہاڑوں کے عقب میں ان کونا کا علاقہ شروع ہو جاتا ہے۔ اس کا مقصد یہ ہوا کہ ہمیں کافی مسافت طے کرنی پڑے گی، لیکن بہرحال اس علاقے کی تہذیب دیکھنا بھی ضروری ہے، درانی صاحب نے کہا اور لوبو مسکرا دیا۔ ہاں چیف، جب آپ یہاں تک آئے ہیں تو ہر علاقے کو دیکھیں۔ اس علاقے کی تہذیب افریقہ کے گھنے جنگلات کی تہذیب ہے۔ ہم ان کونا سے لوبونا تک چلیں گے، ان کونا کے بعد لوبونا کا علاقہ دیکھیں گے اور پھر بس،
کیونکہ لوبونا کے بعد کا علاقہ آدم خوروں کا ہے، چنانچہ اس علاقے کو نظر انداز کر دیں گے۔ اور اب جب کہ آپ ثقافت کے متلاشی ہیں تو آپ کو افریقہ کے مختلف علاقوں میں مختلف ثقافت نظر آئے گی اور آپ اس سے مطمئن رہیں گے۔ بہت خوب لوبو، تم تو واقعی کام کے آدمی ہو۔ حالانکہ جس شخص نے مجھ سے کہا تھا کہ میں تمہیں گائیڈ کی حیثیت سے ساتھ لوں، مجھے اس شخص پر زیادہ اعتبار نہیں تھا، دورانی صاحب نے لوبو کی تعریف کرتے ہوئے کہا۔ یس چیف، بس جب آپ آئندہ اپنے وطن جائیں اور کسی سیاح سے ملاقات ہو جائے جو افریقہ کی جانب آنا چاہتا ہو تو اس سے لوبو کی تعریف ضرور کر دینا، بس اس سے زیادہ لوبو کو کچھ نہیں چاہیے۔ ٹھیک ہے لوبو، تم بے فکر رہو، دورانی صاحب نے جواب دیا اور لوبو خاموش ہو گیا۔ لوبو بلا شبہ ایک اچھا انسان ثابت ہو رہا تھا، خوش مزاج، وفاشیار اور جفاکش۔ دورانی صاحب نے خاصے عمدہ انتظامات کیے تھے، کھانے پینے کی چیزیں وافر مقدار میں موجود تھیں تاکہ کہیں کوئی خدشہ نہ پڑے۔ حالانکہ وہ اپنی فطرت میں شدید خطرات پسند تھے، لیکن بہر صورت بیوی سے محبت کرتے تھے اور چاہتے تھے کہ اس قسم کی مہم جوئی میں ان کی بیگم کو کوئی نقصان نہ پہنچ جائے۔ صبح کی روشنی نمودار ہوئی تو لوبو کی نگاہیں چاروں طرف بھٹکنے لگیں۔ وہ خاصا چوکنا نظر آ رہا تھا اور اس کی مستعدی قابل دید تھی۔ تب دورانی صاحب نے سوال کر ہی دیا۔ مجھے کچھ بے چین نظر آ رہے ہو لوبو، انہوں نے کہا۔ ہاں چیف، کیوں لوبو؟ دورانی صاحب نے پھر سوال کیا۔ میں آپ کے لیے ایسی جگہ تلاش کر رہا ہوں جہاں کوئی سایہ یا چھت ہو۔ ہم تو اس گرمی کے عادی ہیں، لیکن آپ لوگوں کے لیے مشکلات پیدا ہو جائیں گی۔ تمہارا شکریہ لوبو، دورانی صاحب نے جواب دیا اور لوبو کے آدمی چاروں طرف پھیل گئے۔ وہ ادھر ادھر دوڑ رہے تھے تاکہ دورانی صاحب کے لیے کوئی مناسب جگہ تلاش کی جا سکے۔ پھر ان آدمیوں میں سے ایک آدمی لوبو کی طرف آ گیا۔ اس نے لوبو کو کچھ کہا اور لوبو نے گردن ہلا دی۔ گھوڑوں کا رخ اس جانب ہو گیا تھا جہاں سے لوبو کا آدمی آیا تھا۔ یہ فاصلہ اچھا خاصا تھا، حالانکہ سورج بلند ہو چکا تھا اور کرنیں براہ راست ان کے جسموں کو چھو رہی تھیں، سخت تیز جسم میں کھپ جانے والی کرنیں۔ ان کرنوں میں ذرا بھی گداز نہیں تھا، اس سے احساس ہوتا تھا کہ آنے والا وقت کتنا کٹھن ہوگا۔ تب وہ کافی آگے آ گئے۔ یہ ایک پہاڑی کٹاؤ تھا جس سے بڑی بڑی چٹانیں دور دور تک سائبان کی حیثیت سے آگے تک کو پھیلی ہوئی تھیں، جس سے اچھی خاصی جگہ سائے سے ڈھک گئی تھی۔ دورانی صاحب نے اس جگہ کو بے حد پسند کیا اور لوگوں نے جلدی جلدی ان کے وہاں بیٹھنے کا انتظام کر دیا اور پھر خیمہ استادہ کر دیا گیا اور گھوڑوں کو سائبان کے نیچے باندھ دیا گیا۔ اس کام سے فارغ ہونے کے بعد لوبو اور اس کے ساتھی آرام کرنے کے لیے لیٹ گئے۔ رات بھر وہ بیچارے سوئے نہیں تھے، اس لیے اس وقت تھکن دور کرنا ضروری تھا۔ باقی سارے کام بیگم نسیم درانی نے سنبھال لیے تھے، یعنی کھانے پینے کا مسئلہ۔ یہ مزدور وغیرہ تو اپنا کھانا خود ہی تیار کرتے تھے۔ ویسے درانی صاحب نے ایک باورچی بھی ساتھ لیا تھا جسے انگریزی، فرانسیسی اور دوسری طرز کے کافی کھانے پکانے آتے تھے۔ کوئی یہ کھانے بہت اچھے نہیں ہوتے تھے، لیکن بہر صورت کام تو چل رہا تھا۔ پورا دن انہوں نے چٹانی سائبان کے نیچے گزارا۔ سورج کا زہر زمین کو چٹکا رہا تھا، لیکن فضا میں ہوا موجود تھی اور موٹے پہاڑ کے نیچے کا سایہ جنت کا نمونہ پیش کر رہا تھا۔ البتہ علاقہ بہت خوفناک تھا۔ حشرات الارض دھوپ میں زبانیں نکالے دوڑ رہے تھے۔ کئی سانپوں اور عجیب طرز کے جانوروں نے سائبان کے نیچے آنے کی کوشش کی، لیکن لوبو اور درانی صاحب کے پستول کی گولیوں کا شکار ہو گئے۔ لوبو اور اس کے ساتھی خوب آرام کر کے چاقو چوبند ہو گئے تھے اور اب ہنس بول رہے تھے۔
گھوڑوں وغیرہ کو راتب دے دیا گیا تھا۔ پھر سورج کا تھال ڈوبنا شروع ہوا اور فضا کی حدت کم ہونے لگی۔ درانی صاحب اور بیگم درانی کونے میں دبکے پڑے تھے۔ بہرحال انہوں نے ایک پرسکون دن گزارا تھا۔ پھر رات ہو گئی اور سفر کی تیاریاں ہونے لگیں۔ لوگوں کی مہربانی اور قسمت کی خوبی سے اس وسیع اور اس میدان کو عبور کرتے ہوئے کوئی حادثہ پیش نہیں آیا، یہاں تک کہ انہیں کچھ درخت نظر آئے۔ لوبو، دیکھ رہے ہو؟ ہاں چیف، وہاں پانی ملے گا اور گھوڑوں کے لیے چارہ بھی۔ میرے خیال میں آپ کو اس کے علاوہ اور کسی چیز کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ ہاں، لیکن یہ کوئی قبیلہ ہے؟ پروسا اچھے لوگ ہیں، امن پسند لیکن مضبوط۔ گھوڑے آگے بڑھتے رہے اور درخت نزدیک آتے گئے۔ کھیتی باڑی بھی نظر آ رہی تھی۔ دور سے بچے اور بوڑھے نظر آ رہے تھے جو کسی کو آتا دیکھ کر آ کھڑے ہوئے تھے۔ میرا خیال ہے محترمہ، درانی صاحب بولے، کیا مطلب؟ کیوں نہ آپ کسی افریقی بچے کو گود لے لیں؟ ایک انفرادیت ہوگی۔ گود لینے کے لیے بھی افریقی بچے ہی رہ گئے ہیں، ورائٹی ہوگی۔ بہرحال بچوں کے لیے ٹافیاں وغیرہ نکال لو، درانی صاحب نے کہا، اور بیگم صاحبہ اپنے سامان میں چیزیں تلاش کرنے لگیں۔ قبیلے والے واقعی خوش اخلاق تھے اور انہوں نے ان کا پرطباق استقبال کیا اور بچے خاص طور سے ان سے لپٹ گئے۔ بیگم درانی کو ان میں ٹافیاں تقسیم کر کے واقعی لطف آیا تھا۔ قبیلے کے دوسرے لوگوں کو بھی انہوں نے تحائف دیے اور خاصی دلچسپیاں پیدا ہو گئیں۔ قبیلے والوں نے انہیں دودھ، پھل اور ترکاریاں پیش کی تھیں۔ یہ دن انہوں نے اسی قبیلے میں بسر کیا۔ پانی اور گھوڑوں کی خوراک کافی مقدار میں جمع کر لی گئی اور وہ وہاں سے آگے چل دیے۔ بالآخر پہلا دن طے ہو گیا اور چھٹے دن وہ اس دنیا کے کنارے پر پہنچ گئے جس کے ساتھ ساتھ چل کر انہیں انکونا میں داخل ہونا تھا۔ بہت ہی عجیب علاقہ تھا۔ ندی کے دوسرے کنارے پر درختوں کا سلسلہ تھا اور اس کنارے میدان، لیکن فضا درختوں کی وجہ سے ٹھنڈی تھی۔ درانی صاحب نے کافی فوٹوگرافی کی اور پھر وہاں سے آگے بڑھ گئے۔ گھوڑوں کے لیے خوراک موجود تھی اور پانی کی تو کمی ہی نہیں تھی، لیکن سفر کے 7ویں دن جب وہ انکونا کے علاقے میں داخل ہوئے تھے، انہیں شور و غوغا کی آوازیں سنائی دیں اور لوبو رک گیا۔ وہ غور سے ان آوازوں کو سن رہا تھا۔ پھر اس نے ایک ٹھنڈی سانس لی اور منہ چلانے لگا۔ کیا بات ہے لوبو؟ سر، زن یا زمین کا جھگڑا چل رہا ہے چیف؟ وہ دوسری ٹھنڈی سانس لے کر بولا۔ یعنی جنگ، لوبو نے جواب دیا۔ اوہ، قبیلوں میں جنگ ہو رہی ہے؟ ہاں، آوازیں یہی بتاتی ہیں، اور جنگ بھی کافی زوردار ہے۔ اوہ لوبو، کیا ہم اس جنگ کو دیکھ نہیں سکتے؟ درانی صاحب نے اشتیاق سے پوچھا۔ یہی میں سوچ رہا ہوں چیف، لیکن پہاڑ چونے کے ہیں۔ اوہ، ادھر آؤ، اس طرف۔ لوگوں نے ایک پہاڑی کی طرف اشارہ کیا اور ان کے گھوڑے اس طرف دوڑنے لگے۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ پہاڑی کے عقب میں تھے۔ جہاں تک گھوڑے دوڑ سکے انہیں لے جایا گیا۔ اس کے بعد پہاڑی پر چڑھنے کی کوشش کی گئی۔ آوازیں کافی تیز تھیں اور اب بالکل نزدیک آ گئی تھیں۔ بالآخر وہ چوٹی پر پہنچ گئے اور یہاں سے دوسری طرف کا منظر صاف تھا۔ خونریز منظر، بے شمار جھونپڑے پھیلے ہوئے تھے اور ان جھونپڑوں کے سامنے ایک وسیع و عریض میدان میں جنگ ہو رہی تھی۔ دو قبائل ایک دوسرے سے نبرد آزما تھے۔ چند گھوڑے سوار تھے اور باقی پیدل تھے۔ عجیب و غریب قسم کے علم اور جھنڈے اٹھائے ہوئے تھے یہ لوگ۔ ویسے آتشی اسلحہ دونوں میں سے کسی کے پاس نہیں تھا، صرف لوہے کے ہتھیار، ڈنڈے اور پتھر کے ہتھیاروں سے جنگ ہو رہی تھی، اور ان کے سرے کے چند جھونپڑوں میں آگ لگی ہوئی تھی۔ لوبو غور سے انہیں دیکھ رہا تھا۔ کیا خیال ہے لوبو، کیا ہم اس جنگ میں مداخلت کریں؟ درانی صاحب نے مستربانہ انداز میں پوچھا۔ بھول کے بھی نہیں چیف، دونوں اپنی جنگ بھول کر ہمیں قتل کر دیں گے۔ کوئی یہ سوچنے کی زحمت بھی نہیں کرے گا کہ ہم نے مداخلت کیوں کی ہے۔ اوہ،
दुरानी साहब ने गर्दन हिलाई। बेगम दुरानी भी दिलचस्प नज़रों से इस खौफनाक जिद्दोजहद को देख रही थीं। लोग मर रहे थे। वो मंजर बेहद खौफनाक था, लेकिन इसे देखने वाले भी मामूली लोग नहीं थे। दुरानी साहब थोड़ी देर तक इस मंजर को देखते रहे, फिर उन्होंने अपना मूवी कैमरा निकाल लिया। वो इस खौफनाक मनाजिर की तस्वीरें ले रहे थे। थोड़ी देर के बाद हमलावर पसपा होने लगे, गोया वो शिकस्त खा रहे थे। दोनों तरफ शदीद जंग थी। बेगम दुरानी भी दम साधे इस खौफनाक मंजर को देखती रहीं। फिर उन्होंने अपने शौहर की तरफ देखा और बोली, दुरानी साहब, बेहद खौफनाक मंजर है। हाँ नसीम, दुरानी साहब ने अपनी बेगम की तरफ देखा। काश ये लोग इस तरह एक दूसरे की कीमती जानें ज़ाया करने से गुरेज करें। किस कदर ताज्जुब की बात है कि हज़ारों की तादाद में लोग मर रहे हैं, मगर दोनों कबीले मजबूती से एक जगह जमे हुए हैं, गोया इंसानी जानों की कोई कदर ही नहीं है। वाह, देखा तुमने चीफ, कैसा दिलकश और दिलचस्प मंजर है। मेरा ख्याल है कि अफ्रीका में आने वाले बहुत ही कम लोग इस किस्म के दिलचस्प और दिलकश मंजर देख सके होंगे। लोगों ने मुदाखलत करते हुए कहा, जानते हो ये कौन सा कबीला है? मकामी कबीला? हाँ, कौन सा है? लोबोना। और हमलावर? दुरानी साहब ने पूछा। इनके झंडे से ये पता चलता है कि ये चीकू कबीले के लोग हैं। क्या ये कबीला आम कबीलों की तरह तहजीब याफ्ता है या जंगली? दुरानी साहब ने पूछा। बॉस, ये कबीला चीगू सख्त कीना परवर है, लूटमार का आदी। बहर सूरत अब चीगू कबीला जान बचाकर भागने की कोशिश कर रहा है। बहरहाल ये तो अच्छी ही बात है लोगों, क्योंकि जारे हमलावर ही थे, दुरानी साहब ने कहा। तब वो अपने कैमरे से रील उतारने लगे, क्योंकि जंग के काफ़ी मनाजिर वो ले चुके थे और नहीं चाहते थे कि रील ख़त्म हो जाए, क्योंकि वो अफ्रीका के दूसरे मनाजिर से भी मुस्तफ़ीद होना चाहते थे। लेकिन बहर सूरत उन्होंने इस नायाब रील को संभाल लिया। फिर वो वक्त आ गया जब हमलावर कबीला दुम दबाकर भागने लगा। लोबोना कबीले के लोग चीकू कबीले के लोगों का ताक़ुब करते हुए इन्हें कत्ल कर रहे थे और साथ साथ फातिहाना नारे भी लगा रहे थे। जलते हुए झोंपड़े अब खाकिस्तान हो चुके थे, लेकिन हमलावर पूरे झोंपड़ों को आग लगाने में कामयाब नहीं हो सके थे। देर तक मकामी लोग हमलावरों को ताक़ुब करते रहे और फिर बहुत से हमलावर भाग गए। चीकू कबीले के लोग अब बुरी तरह से उछल कूद कर रहे थे। हालांकि इनके दरमियान लाशें पड़ी हुई थीं, जिन पर वो बार बार छलांग लगा रहे थे, लेकिन वो इस कदर खुश थे कि ताज्जुब होता था। इनके पाँव खून से सुर्ख थे। रेत और मट्टी इनके पाँव से बहते हुए खून को जज्ब कर रही थी। चारों तरफ कटे हुए आज़ाब पड़े थे, लेकिन वो इन सब चीज़ों से बेनियाज बुरी तरह नाच रहे थे। वो फतह का जश्न मना रहे थे और जल्दी फतह का अलम बुलंद कर दिया गया। चीगू कबीले पर फतह हासिल कर ली गई थी। इन्हें मार भगाया गया था। बच्चे, बूढ़े, जवान, औरतें सब खुशी से नाच रहे थे और बड़ा अजीब मंजर था। बेगम दुरानी के चेहरे पर भी बहर सूरत खौफ के हल्के से तासुरात ज़रूर थे, लेकिन वो इस मंजर से काफ़ी लुत्फ़अंदोज़ भी हो रही थीं। ज़ाहिर है वो इस जंग को ख़त्म तो नहीं करा सकते थे, चुनांचे अपने तौर पर उन्होंने इससे हज़ ही हासिल किया। फिर जब जंग ख़त्म हो गई और दोनों कबीले पुरसुकून हो गए, तो मिस्टर दुरानी ने लोगों से पूछा, क्या ख्याल है लोगों, क्या इन कबीलों से बचकर निकलना है? हाँ चीफ, इस वक्त इस खूंखार कबीले में दाखिल होना मुनासिब नहीं होगा, वरना वो हमें भी कत्ल कर देंगे। ओह, तब फिर इससे उधर चलो। मिस्टर दुरानी ने बेगम दुरानी की तरफ देखा और वो लोग तैयार हो गए। बिल्कुल ठीक, लोगों ने जवाब दिया और दुरानी साहब और इनकी बेगम चलने के लिए तैयार हो गए। वो लोग पहाड़ से उतरने लगे और बेखामोशी के साथ उन्होंने खासा फासला तय किया। फिर वो दरख्तों के झुंड से होते हुए नदी के किनारे किनारे चल पड़े, लेकिन इनमें से हर शख्स होने वाली जंग के बारे में सोच रहा था। बड़ी ही खौफनाक जंग थी
اور اس جنگ کے مناظر اب بھی ان کی نگاہوں میں پھر رہے تھے۔ وحشت کے ایسے ایسے مظاہرے دیکھنے میں آئے تھے جن کا وہ تصور بھی نہیں کر سکتے تھے، لیکن بہر صورت اب کیا ہو سکتا ہے؟ سفر طے کرتے کرتے رات ہو گئی۔ ان علاقوں میں دن کا تصور اتنا اذیت دہ نہیں تھا، چنانچہ انہوں نے رات گزارنے کا پروگرام بنا لیا۔ رات کو لوگوں نے ایک جگہ منتخب کی۔ درختوں کے جھنڈ تھے جو ندی کے کنارے ہی تھے۔ قیام کے بعد لوگوں اور اس کے ساتھ ہی درانی صاحب کے پاس پہنچ گئے۔ چیف، ایک بات کہوں؟ لوگوں نے کہا۔ ہاں ہاں ضرور، درانی صاحب نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ہمیں ایک بات پر حیرت ہے چیف، لوبو اور اس کے دوسرے ساتھیوں نے درانی صاحب سے کہا۔ کیا آپ لوگ اس جنگ کو دیکھ کر ذرا بھی خوفزدہ نہیں ہوئے؟ حالانکہ یہاں آنے والے اتنے بہادر اور نڈر نہیں ہوتے، وہ اس قسم کے مناظر دیکھ کر ضرورت سے زیادہ خوفزدہ ہو جاتے ہیں، لیکن آپ لوگ مطمئن ہیں، خاص طور پر چیف مادام، لوگوں نے کہا۔ ہم لوگ ایڈونچر پسند ہیں، ویسے ہمیں اس جنگ کا دکھ بھی ہے، کاش ہم اس جنگ کو بند کرانے میں کامیاب ہو سکتے، لیکن ظاہر ہے ہم یہ سب کچھ نہیں کر سکتے تھے، چنانچہ اپنے طور پر ہم لوگوں نے اس سے صرف حصی حاصل کیا، لیکن بہت دکھ کی بات تھی، خاصے لوگ مارے گئے، چیگو قبیلے کو بڑی عبرتناک شکست ہوئی، لیکن میری سمجھ میں ابھی تک یہ نہیں آیا کہ اس جنگ کا مقصد کیا تھا۔ کاش میں سمجھ سکتا کہ یہ جنگ کس لیے لڑی گئی۔ زمین، عورتوں اور دولت کے لیے عام طور سے جنگ ہوتی رہتی ہے، لیکن یہ جنگ سمجھ میں نہیں آئی۔ مشکل ہے، بہت مشکل۔ میں نے بتا دیا نا کہ چیگو اور لوبونا قبیلے والے اس وقت سخت خونخوار ہو رہے ہیں، اس لیے وہاں جانا مناسب نہ ہوگا، لوگوں نے جواب دیا۔ ٹھیک ہے، ضروری نہیں ہے کہ ہم اس جنگ کی وجہ معلوم کیے بغیر نہ رہ سکیں۔ خطرات پسندی اچھی چیز ہے، لیکن اس کے لیے جان جوکھوں میں نہیں ڈالی جا سکتی۔ اوکے، تب سفر کرتی رہو، درانی صاحب نے بیوی سے اتفاق کرتے ہوئے کہا، اور پھر اسی جگہ قیام کر لیا گیا۔ حسب معمول رات کے کھانے سے فراغت ہو گئی اور وہ آرام سے لیٹ گئے۔ درانی صاحب کچھ سوچ رہے تھے۔ احتشام، کیا سوچ رہے ہو؟ اس جنگ کے بارے میں۔ بڑے وحشت خیز مناظر تھے، مجھے تو رات کو نیند ہی نہیں آئے گی۔ ایک بات کہوں بیگم، تمہیں علم ہے کہ ہیروں یا کسی خزانے کا لالچ مجھے یہاں نہیں لایا، لیکن میں دعویٰ کرتا ہوں کہ یہ عظیم خزانہ بالکل اتفاقیہ طور پر ہمارے ہاتھ لگ گیا ہے۔ خزانہ؟ بیگم ترانی چونک پڑی۔ ہاں خزانہ، میں نہیں سمجھی، اس فلم کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ فلم؟ کون سی فلم؟ جو ہمارے کیمرے میں محفوظ ہے۔ اوہ، اس جنگ کی فلم؟ ہاں، تم کیا سمجھتی ہو؟ واپس پہنچ کر اگر ہم ایک بار اس کا اعلان کر دیں کہ ہمارے پاس افریقہ کے گھنے جنگلات میں دو قبیلوں کے درمیان ہونے والی خورش جنگ کے حقیقی مناظر محفوظ ہیں، تو پوری دنیا کی فلم کمپنیاں اسے خریدنے کے لیے سر دھڑ کی بازی لگا دیں گی، اور اتنی دولت مل جائے گی کہ اگر ہم کوئی خزانہ لے جاتے تو وہ اتنا قیمتی نہ ہوتا۔ اوہ، یہ بات تو آپ نے درست کہی ہے۔ بہرحال ہم اس سے فائدہ ضرور اٹھائیں گے۔ میں اس فلم کے ٹکڑے کر کے الگ الگ فروخت کروں گا۔ اور پھر دیر تک وہ اس بارے میں گفتگو کرتے رہے، اور پھر نیند آنے لگی۔ لوبو اور دوسرے لوگ حسب معمول پہرا دینے لگے، لیکن رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا جب اچانک لوگوں کی تیز آواز سنائی دی اور سب جاگ گئے۔ درانی صاحب نے اٹھنے کی کوشش کی، لیکن ان کی گردن پر کوئی چیز آ ٹکی۔ یہ نوکدار چیز تھی۔ انہیں اپنے سر پر ایک سایہ نظر آ رہا تھا۔ بالکل یہی کیفیت ان کی بیگم کی تھی۔ لوگوں اور دوسرے ساتھیوں کی بھی یہی کیفیت تھی۔ سیاہ فاموں کے ایک گروہ نے ان پر پوری طرح قابو پا لیا تھا۔ چیف، گڑبڑ ہو گئی، لوگوں کی بھرائی ہوئی آواز سنائی دی۔ یہ کون لوگ ہیں لوگوں؟ ابھی معلوم کرتا ہوں باس، پہلے ان لوگوں کی وحشت خیزی ختم ہونے دو، لوگوں نے کہا۔ وہ لوگ ان کے ہاتھ پاؤں رسیوں سے کس رہے تھے، اور اس کام سے فارغ ہو کر وہ پرسکون ہو گئے۔ تب لوگوں نے چیخ کر
अफ्रीकी ज़बान में कुछ कहा और एक आदमी इनके सामने पहुंच गया। दोनों देर तक एक दूसरे से गुफ्तगू करते रहे। दुरानी साहब और इनकी बेगम खौफज़दा निगाहों से इन्हें देखते रहे। काफ़ी देर के बाद दोनों खामोश हुए। बॉस, लोगों ने दुरानी साहब को मुखातिब किया। हाँ बोलो। ये शख्स खुर्दा चीगो कबीले के लोग हैं, चुनचलाए हुए, और ये यहाँ पोशीदा थे कि इन्होंने हमें देख लिया। वो यही समझे थे कि हम लोबुना के लोग हैं। तुमने इनकी गलतफहमी दूर कर दी। मैंने इन्हें बताया कि हम कौन हैं, लेकिन ये शरारत पर आमादा हैं। क्या कह रहे हैं? कहते हैं कि हमें गिरफ्तार करके अपने सरदार के पास ले जाएंगे। किसी तौर मान नहीं रहे, लोगों ने जवाब दिया, और मिस्टर दुरानी किसी सोच में डूब गए। फिर बोले, लोगों, इस वक्त ये झुंझुलाए हुए हैं। अगर हमने मज़ाहमत की कोशिश की तो मारे जाएंगे, और फिर हथियार भी इनके कब्ज़े में जा चुके हैं। ऐसी शक्ल में हम क्या कर सकते हैं? चुनांचे बेहतर यही है कि ख़ुद को इनके हवाले कर दो। हाँ, मजबूरी है चीफ, लेकिन फ़िक्र मत होना, मैं आज़ादी की पूरी कोशिश करूँगा, लोगों ने कहा, और दुरानी साहब ने गर्दन हिला दी। सियाफ़ाम इन्हें खींचने लगे। मकसद यही था कि वो उनके साथ चलें। चुनांचे सब चल पड़े और आधी रात से शुरू होने वाला ये सफ़र सुबह की रोशनी में ख़त्म हुआ। वो चीगू कबाइल के सामने खड़े थे। बड़ी तरक्की हो चुकी है इस कबीले में चीफ, वरना पहले ये इतना बड़ा नहीं था। दुरानी साहब और बेगम दुरानी भी बगौर इन मजबूत झोंपड़ों और इनके दरमियान चलते हुए लोगों को देख रहे थे। तब बेगम दुरानी ने आहिस्ता से कहा, क्या तुम्हें खौफ महसूस हो रहा है दुरानी? नहीं। और तुम्हें? बड़ा अजीब महसूस हो रहा है, लेकिन ये वहशी हमारे साथ न जाने क्या सलूक करें। देखा जाएगा। फ़िलहाल इस सिलसिले में परेशान न हो, दुरानी ने बीवी को तसल्ली दी। हालांकि वो खुद गैर यकीनी के शिकार थे। इन्हें एक बड़े अहाते में कैद कर दिया गया। खुली जगह थी और यहाँ से कबीले के मनाजिर साफ नज़र आते थे। पूरे कबीले में शोक बरपा था। टूटे फूटे लोग वापस आ रहे थे और गमज़दा औरतें और बच्चे इनका इस्तकबाल कर रहे थे। लोगों भी दुरानी साहब के पास मौजूद था और खामोशी से इनकी कार्रवाइयों को देख रहा था। वो इनकी गुफ्तगू भी सुन रहा था। लोगों, क्या तुम मुझे इनकी गुफ्तगू के बारे में बता सकोगे? दुरानी ने कहा। अभी तक कोई ख़ास बात नहीं हुई है बॉस। वो इस वक्त हमारी तरफ मुतवज्जा नहीं है, बल्कि सिर्फ अपनी शिकस्त का मातम कर रहे हैं। सब एक दूसरे से पूछ रहे हैं कि आखिर शिकस्त कैसे हुई, जबकि तैयारियां मुकम्मल हुई थीं। तुम इनकी बातों को मुझ तक पहुंचाते रहना लोगों, मैं तुम्हारा मशकूर हूँगा। आप बेफिक्र रहें बॉस, लोगों आपका मुलाजिम है। लोगों ने गर्दन झुका दी। पूरा दिन इसी तरह गुजर गया और फिर रात हो गई। हालांकि वो लोग सख्त तरद्दुद का शिकार थे, लेकिन बहरहाल कैदियों को याद रखा गया और शाम की इन्हें ग़िज़ा दी गई। वो बड़ा झोंपड़ा शायद किसी अहम शख्सियत का है। लोग ज़्यादातर इसमें जाते हैं, रात को दुरानी साहब ने कहा। वो सरदार का झोंपड़ा है। ओह, सरदार नज़र तो नहीं आया। हाँ, वो अंदर होगा। वैसे इनका तर्ज़ रिहाइश खासा उम्दा है। लोग भी तंदुरुस्त और तवाना हैं, दुरानी साहब ने कहा, और लोगों ने कोई जवाब नहीं दिया। वो खामोशी से इनका अमल देख रहा था। फिर जब चांद निकला तो लोग इस अहाते से बाहर एक मैदान में जमा होने लगे, लेकिन ये मैदान ज़्यादा दूर नहीं था और वहाँ से वो लोग इनकी आवाज़ें सुन सकते थे। थोड़ी देर तक तो इसी तरह अफरा तफरी रही, फिर खामोशी छा गई और इसके बाद किसी एक आदमी की आवाज़ गूंजने लगी। वो कुछ कह रहा था और देर तक कहता रहा। लोगों गौर से सुन रहा था और इसके चेहरे पर अजीब से तासुरात नज़र आ रहे थे। रात गए तक ये हंगामा जारी रहा। फिर ये लोग मुंतशिर हो गए और अब मैदान खाली था। लोगों मिस्टर दुरानी के पास पहुंच गया जो इसके मुंतज़िर थे। एक अनोखी कहानी सुनने में आई है बॉस। क्या? दोनों मियाँ बीवी बैक वक्त बोले। जो शख्स बोल रहा था कि वो सरदार था, और कहानी यूँ है कि लोबोना और चीकू कबीले में हमेशा से दुश्मनी थी, लेकिन लोबोना सरदार के बेटे हिंगा ने इस दुश्मनी को ख़त्म कर दिया। इसे चिंगू कबीले के सरदार की बेटी
पाई से मोहब्बत हो गई थी। तब लोबोना के सरदार ने चीकू को पेशकश की कि इस दुश्मनी को हमेशा के लिए ख़त्म कर दिया जाए और हंगा की शादी पाई से कर दी जाए। इस तरह पाई की जो औलाद होगी वो इन दोनों कबीलों के सरदार होगी और इस तरह ये एक दूसरे में सम हो जाएंगे। चीकू सरदार ने ये पेशकश कबूल कर ली और दोनों की शादी कर दी गई, लेकिन लोबूना ने बदअहदी की और हिंगा ने एक और शादी कर ली। दोनों औरतों के यहाँ लड़के पैदा हुए और दोनों ही सरदारी के हकदार थे। चुनाचे चीकू ने पाई को इसके बेटे के साथ वापस भेज दिया। जंग की वजह यही बात बनी थी। अब सरदार का कहना है कि लोबूना वाले इस लड़के को कत्ल कर देंगे, इसलिए हमें इसकी हिफाजत करनी ज़रूरी है। ओह, दिलचस्प कहानी है, क्यों दुरानी? बेगम तुर्रानी ने कहा। हाँ, दुरानी साहब कुछ सोचते हुए बोले, यहाँ की कहानियाँ ऐसी ही होती हैं चीफ। लेकिन अब हमारा क्या होगा? क्या हमारे बारे में उन्होंने कोई गुफ्तगू नहीं की? नहीं, लोबो ने जवाब दिया और दुरानी साहब कुछ सोचने लगे। लोबो वापस चला गया और इस वक्त सुबह का उजाला फूटने ही वाला था जब अचानक अहाते के बाहर लोगों का एक हुजूम नजर आया। अहाते का दरवाज़ा खुल गया और 15-20 आदमी अंदर दाखिल हो गए। इनमें से एक आदमी नुमाया था, दरमियानी उम्र का कवि हैकल, इनके सामने आकर खड़ा हो गया। फिर इसने अफ्रीकी ज़बान में कुछ कहा और लोबो जल्दी से सामने आ गया। कवि हैकल ने इसे देखा और फिर कुछ बोला। लोबो ने दुरानी साहब की तरफ इशारा किया और फिर इसने इन्हें आगे आने का इशारा किया। बॉस, ये चीकू सरदार है। क्या मतलब? चीकू सरदार पूछ रहा है कि हमारा सरबराह कौन है, वो कुछ बात करेगा। मैं हूँ, दुरानी ने जवाब दिया और लोबो ने जवाब सरदार को दे दिया। तब सरदार ने लोबो को मुतरज्जिम बना लिया और इसने सवाल किया, कहाँ से आए हो? एशिया के एक मुल्क से। मकसद? सियाहत, अफ्रीका को देखना। झूठ बोलते हो? नहीं। तुम भी चमकदार पत्थरों या सोने के ढेर की तलाश में आए होगे? नहीं, हमें इनमें से किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। तुम्हें कत्ल भी किया जा सकता है। ये तुम्हारी मर्ज़ी है सरदार। तुम्हारी जाँ बख्शी की एक ही सूरत है। वो क्या? फ़ौरन अफ्रीका छोड़ दो वरना तुम्हें कत्ल कर दिया जाएगा। जो सरदार का हुक्म, हम यहाँ से चले जाएंगे। तुम्हें जिस चीज़ की ज़रूरत हो वो हम तुम्हें दे सकते हैं। सरदार से झूठ नहीं बोला गया। हमें किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। क्या तुम लोग हमारे किसी काम आ सकते हो? किस काम सरदार? तुम्हारे साथ अफ्रीका का एक अहम वफ़द जाएगा। अगर तुम हमारी मदद करने का वादा करोगे तो फिर इस वादे से फिर न सकोगे। हम तुम्हारी मदद करेंगे सरदार। वादा करते हो? हाँ, दुरानी साहब ने जवाब दिया। फिर सोच लो। सोच लिया। दुरानी साहब का जवाब लोबो के ज़रिए सरदार तक पहुंच गया। तब सरदार ने एक हाथ उठा दिया और वापस पलट गया। दूसरे लोग भी इसके साथ ही बाहर निकल गए और इसका नतीजा चंद ही लम्हात में ज़ाहिर हो गया। थोड़ी देर के बाद इनके घोड़े और ज़रूरी सामान इन तक पहुंच गया और फिर चंद लोगों का गिरोह इन्हें लेकर किसी नामालूम मंजिल की तरफ चल पड़ा। खुद लोबो भी हैरान था। बात उसकी समझ में नहीं आई थी, लेकिन बहरहाल इनके साथ बेशुमार लोग थे और वो कुछ नहीं कर सकते थे। तब एक तवील फासला तय करके वो एक अजीब सी जगह जा निकले। ये पहाड़ियाँ थीं और इनमें एक गोल पहाड़ी भी थी जो अंदर से खाली थी। अंदर दाखिल होने के लिए एक अजीमुशान सुराख था। वो इस सुराख से अंदर दाखिल हो गए। तब इनकी निगाह एक हैबतनाक मुजस्समे पर पड़ी जिसकी आंखों से रोशनी निकल रही थी। इसके कदमों में सरदार और दूसरे लोग खड़े थे। ये सभी इस जगह रुक गए। तब सरदार ने लोगों को इशारा किया। मकसद तर्जुमानी था। महज़िब दुनिया के बाशिंदे, मैं चीकू की अमानत तेरे सुपुर्द करना चाहता हूँ। ये लड़का जो 2 कबीलों का सरदार है, इसकी परवरिश तू करेगा और इसके एवज़ तुझे बहुत कुछ मिलेगा।
کیا تو ہماری مدد کرے گا؟ میں وعدہ کر چکا ہوں سردار، دورانی صاحب نے کہا۔ مقدس میانہ کے سامنے عہد کر کہ تو عہد شکنی نہ کرے گا۔ میں عہد کرتا ہوں 21 سال تک تو اس بچے کی پرورش کرے گا، اس کے بعد ہمارے آدمی اسے تجھ سے واپس لے آئیں گے۔ میانہ کی آنکھ تیری رہنمائی کرے گی اور اگر تو نے بدعہدی کی تو تجھے سزا ملے گی۔ سردار نے آگے بڑھ کر چمکتی آنکھوں میں سے ایک آنکھ نکال لی۔ یہ ایک قیمتی ہیرا تھا۔ جب بچہ 21 سال کا ہو جائے گا تو اسے واپس یہاں بلایا جائے گا اور میانہ کی آنکھ اس کی حفاظت کرے گی۔ یہ ہمیشہ تیرے پاس رہ کر تیری نگرانی کرے گی۔ لے، اسے رکھ لے۔ اس نے ہیرا دورانی صاحب کی طرف بڑھا دیا اور بچہ بیگم دورانی کی گود میں دے دیا۔ اس سیاہ فام بچے نے بیگم دورانی کو ذرا بھی متاثر نہیں کیا تھا، لیکن بہرحال جان بچانے کا مسئلہ بھی تھا۔ ان لوگوں کے سامنے بچے سے الفت کا اظہار ضروری تھا، چنانچہ انہوں نے بچے کو سینے سے بھینچ لیا۔ تب سردار نے چمڑے کی ایک تھیلی دورانی صاحب کی طرف بڑھا دی۔ اس میں چھوٹے چھوٹے لیکن بے حد نایاب ہیرے تھے۔ تمہارے وطن میں اس کی کفالت کے لیے، اس نے کہا، اور پھر اس نے دونوں ہاتھ چھت کی جانب بلند کر دیے۔ مقدس طاقت والے، تیری آنکھ چیکو کے مستقبل کی محافظ ہے اور تو بہتر جانتا ہے ہر بات کو۔ پھر اس نے ان لوگوں کو رخصت کر دیا۔ ان کے نمائندے انہیں افریقہ کی سرحد تک چھوڑنے آئے تھے اور دورانی صاحب نے بقیہ سفر ملتوی کر دیا۔ سیاہ فام بچہ بیگم دورانی کے پاس تھا، حالانکہ وہ بچے کی خواہش مند تھیں، لیکن یہ بچہ تو انہیں کسی طور ہضم نہیں ہو رہا تھا۔ طویل عرصے تک وہ اسے نفرت کا اظہار کرتی رہیں، لیکن بچہ بہرحال بچہ ہوتا ہے۔ آہستہ آہستہ ان کے دل میں گھر کرنے لگا۔ تب اس کا نام نعمان رکھا گیا اور پھر اس کی پرورش ہونے لگی۔ مالی حالت پہلے بھی بری نہیں تھی، اب اور بہتر ہو گئی، اور پھر تو نعمان دونوں کی آنکھوں کا تارا بن گیا۔ میانہ کی آنکھ موجود تھی۔ اس قیمتی ہیرے کی طرف انہوں نے کوئی توجہ نہیں دی تھی اور وہ تجوری میں محفوظ تھا۔ ویسے دورانی صاحب کے خیال میں وہ صرف سیاہ فاموں کا وہم تھا اور ان کے توہمات پر وہ کوئی توجہ نہیں دیتے تھے، یہاں تک کہ وہ بھول گئے کہ نعمان ان کی اولاد نہیں ہے۔ اب وہ اس کے لیے بے قرار رہتے تھے، لیکن پھر وہ الجھنوں میں کھو گئے۔ نعمان جس وقت 19 سال کا تھا تو ایک رات ایک عجیب واقعہ پیش آیا۔ پورے گھر میں شور و غل کی آوازیں گونج اٹھیں۔ دورانی صاحب ہڑبڑا کر اٹھ گئے۔ کیسا شور ہے یہ آوازیں؟ یہ تو افریقی زبان ہے۔ اور پھر دونوں کسی خیال کے تحت نعمان کے کمرے کی طرف دوڑے۔ نعمان اطمینان سے سو رہا تھا، لیکن ایک تعجب خیز چیز جو انہیں نظر آئی وہ میانہ کی آنکھ تھی، یعنی ہیرا نعمان کے سرانے چکمگا رہا تھا۔ حالانکہ وہ تجوری میں تھا اور اس کے یہاں آنے کا کوئی امکان نہیں تھا، لیکن وہ نعمان کے سرانے موجود تھا۔ جو ہی دورانی صاحب نے ہیرا اٹھایا، آوازیں بند ہو گئیں۔ انہوں نے ہیرا تجوری میں بند کر دیا اور پھر ساری رات دونوں جاگتے رہے۔ انہیں پوری کہانی یاد آ گئی تھی۔ نعمان 19 سال کا ہو گیا تھا۔ یہ سب کیا تھا؟ ایک عجیب بات، شاید یہ یاد دہانی ہوگی۔ کیسی یاد دہانی؟ بھائی، نعمان 21 سال کا ہونے والا ہے۔ تو کیا؟ بیگم دورانی متوحش ہو کر بولی۔ بہرحال وہ ایک امانت ہے، ممکن ہے کہ یہ امانت ہمیں واپس کرنی پڑے۔ نہیں، میں خود کو نعمان سے جدا نہیں کر سکتی، بیگم دورانی نے روتے ہوئے کہا۔ دورانی صاحب خاموش تھے، خود ان کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا۔ لیکن دوسری کہانی نعمان نے انہیں سنائی۔ دوسرے دن وہ پریشان تھا، بمشکل اس نے اس پریشانی کی وجہ بتائی۔ اس نے کہا کہ ایک خواب نے اسے پریشان کیا ہے، اور جواب میں اس نے وہی پوری کہانی دیکھی جو اس کی اپنی کہانی تھی۔ دونوں میاں بیوی ایک دوسرے کی شکل دیکھ کر رہ گئے۔ یوں لگتا تھا جیسے کوئی مجھے میرے بارے میں بتانا چاہتا ہے۔ میں تمہیں ڈاکٹر کے پاس لے جاؤں گا، دورانی صاحب نے کہا، اور نعمان
کئی دن تک اس میں الجھا رہا، پھر ٹھیک ہو گیا۔ تب درانی صاحب نے فیصلہ کیا اس ہیرے کو فروخت کرنے کا۔ ہاں، مجھے تو یہ بہت پراسرار لگتا ہے، حالانکہ میں ان توہمات کا بالکل قائل نہیں ہوں، لیکن اس روز کی ہیرا نعمان کے سرانے نظر آیا تھا۔ آخر کیسے؟ بس میں کہتی ہوں اسے فروخت کر دو۔ ٹھیک ہے، میں بات کرتا ہوں، درانی صاحب نے کہا، اور پھر انہوں نے ہیرے کی فروخت کی کوششیں شروع کر دیں۔ شہری کے ایک بڑے جوہری کو وہ ہیرا دکھایا گیا اور جوہری کے منہ میں پانی بھر آیا۔ اگر وہ اس کی کم سے قیمت کم لگاتا تب بھی درانی صاحب اسے فروخت کرنے میں کوئی آر محسوس نہیں کرتے، لیکن درانی صاحب کو جوہری نے اچھی خاصی پیشکش کی تھی۔ بہر صورت ہیرا فروخت ہو گیا اور درانی صاحب کے خیال کے مطابق ان کی ایک الجھن رفع ہو گئی۔ لیکن 1 یا 1.5 ہفتہ گزرا تھا کہ ایک رات جوہری درانی صاحب کے پاس پہنچ گیا۔ میں سخت شرمندہ ہوں جناب، میں ہیرا واپس کرنا چاہتا ہوں، جوہری نے کہا۔ کیا مطلب؟ درانی صاحب نے تعجب سے کہا۔ ممکن ہے کہ یہ آپ کو راز آ گیا ہو، لیکن ہیروں کی ان خصوصیات کے بارے میں بہتر طور پر جانتا ہوں۔ بعض ہیرے عجیب و غریب خصوصیات کے حامل ہوتے ہیں۔ کیا مطلب؟ درانی صاحب نے پوچھا۔ جناب، یہ ہیرا عجیب و غریب خصوصیات کا مالک ہے، اس کی وجہ سے میں کافی الجھنوں میں پھنس کر رہ گیا ہوں۔ مجھے ہر کاروبار میں گھاٹا ہو رہا ہے، کوئی بھی اس ہیرے کو خریدنے پر تیار نہیں ہے۔ سخت الجھن کا شکار ہوں میں۔ ہر طرح سے میں نے یہ جاننے کی کوشش کی کہ ان الجھنوں کا سبب کیا ہے، اور بالآخر اس نتیجے پر پہنچ گیا کہ ان الجھنوں کا سبب یہ ہیرا ہے۔ میری درخواست ہے آپ اسے واپس لے لیں اور میری رقم میں کچھ کمی کر کے مجھے واپس دے دیں۔ درانی صاحب نے تھوڑی سی رد و قت کی تھی، لیکن بہر صورت شریف آدمی تھے، انہوں نے یہ ہیرا واپس لے لیا۔ دوسری بار انہوں نے یہ ہیرا اپنے ایک انتہائی قریبی دوست کو بطور تحفہ پیش کیا، لیکن یہ ہیرا اس دوست کے پاس بھی زیادہ دیر نہ رہ سکا۔ اس دوست نے درانی صاحب کو دوستی توڑنے کی دھمکی دیتے ہوئے کہا، درانی صاحب، کیا آپ نے مجھ سے کسی قسم کی کوئی دشمنی نکالی ہے؟ اس کے بعد اس دوست نے درانی صاحب کو اس ہیرے کی خصوصیات بتائیں۔ اس نے کہا، جب سے یہ ہیرا اس کے پاس آیا ہے، اس کا پورا گھر بیمار پڑا ہوا ہے اور بہت ساری الجھنیں اسے پیش آ رہی ہیں۔ راتوں کو خواب نظر آتے ہیں جن میں زیادہ تر افریقہ کے مناظر ہوتے ہیں۔ ایک عجیب و غریب مجسمہ نگاہوں کے سامنے آتا ہے، اور لطف کی بات تو یہ ہے کہ اس خواب کو گھر کے ہر فرد نے فرداً فرداً دیکھا ہے، اور اس خواب میں یہ ہیرا بھی نظر آتا ہے، جس کی وجہ سے ان کی توجہ اس طرف گئی کہ شاید یہ ساری مصیبتیں اس ہیرے کی وجہ سے ہیں۔ ہیرا پھر درانی صاحب کے پاس آ گیا، اور اس کے بعد درانی صاحب نے تقریباً 10-15 بار اس ہیرے کو مختلف انداز میں ڈالنے کی کوشش کی، لیکن ہیرا ہر بار ان کے پاس پہنچ گیا، اور اب تو وہ سخت پریشان ہو گئے تھے۔ دوسری بار کچھ اور حیرت انگیز واقعات رونما ہو گئے تھے، اور وہ یہ کہ کبھی کبھی نعمان خود بخود افریقی زبان بولنے لگتا تھا، حالانکہ اس زبان سے اس کا کوئی تعلق نہیں رکھا گیا تھا۔ وہ یہی شکایت کرتا تھا کہ اسے خوابوں میں عجیب و غریب مناظر نظر آتے ہیں، کچھ ایسے لوگ جن سے اسے بہت زیادہ محبت محسوس ہوتی ہے اور انہیں وہ اجنبی نہیں سمجھتا۔ وہ لوگ اسے یاد دلاتے ہیں کہ اب وہ 21 سال کا ہونے والا ہے اور اب اسے اپنی حکومت سنبھالنی ہے۔ ان عجیب و غریب خوابوں سے نعمان خود بھی حیران تھا، لیکن درانی صاحب نعمان کی اصلیت جانتے تھے، اور اب وہ ان خوابوں کی اہمیت کو محسوس کرتے تھے کہ یہ میانہ کی آنکھ کا کرشمہ ہے، اور اس کی آنکھ کوئی نہ کوئی حیثیت ضرور رکھتی ہے، اور نعمان کو بالآخر ایک دن ان سے جدا ہونا پڑے گا۔ اس بات نے ان دونوں میاں بیوی کو کافی حد تک مطمئن کر دیا تھا، لیکن بہر صورت آہستہ آہستہ وہ اس کے عادی ہو گئے تھے، اور اب نعمان زندگی کے 21ویں سال میں قدم رکھ رہا تھا۔ درانی صاحب بھی
کسی انوکھے واقعے کے ظہور ہونے کے منتظر تھے۔ ان کی یہ کوششیں برابر جاری تھیں کہ کسی طور یہ ہیرا ان کے ہاتھوں سے نکل جائے تاکہ نعمان ان کے پاس ہی رہ سکے اور صورتحال کسی طور بھی بہتر ہو جائے۔ درانی صاحب نے اکثر اوقات مختلف جگہوں پر ہیرے کی نمائش بھی کی اور اس دور انہوں نے چوروں کو دعوت دینے کی کوشش کی۔ مسٹر آصف بھی ایک ایسے ہی چور تھے جن کے بارے میں درانی صاحب کو کافی معلومات تھیں۔ آخر یہ ہیرا درانی صاحب کی کوششوں سے آصف صاحب کے پاس پہنچ گیا۔ درانی صاحب مطمئن ہو چکے تھے۔ ان کا خیال تھا کہ ممکن ہے اب آصف اسے واپس نہ کریں، لیکن بدبختی کہاں ساتھ چھوڑتی ہے۔ اس شام جب وہ ڈرائنگ روم میں داخل ہوئے تو وہ ہیرا انہیں ایک خط کے ساتھ میز پر پڑا نظر آیا۔ وہ چونک گئے۔ انہوں نے خط کھولا۔ لکھا تھا، درانی صاحب، معذرت خواہ ہوں کہ ایک دوست بن کر آپ کے گھر ڈاکہ ڈالا۔ یہ ہیرا میری توبہ کا طالب تھا۔ اس کی تباہ کاریاں شاید آپ کے علم میں بھی نہ ہوں۔ میں نہیں سمجھ سکتا کہ آپ اس ہیرے کی تباہ کاریوں سے کیسے محفوظ ہیں، جبکہ اس کی وجہ سے میری بیوی دونوں آنکھوں سے محروم ہو چکی ہے، اور اس کے علاوہ میں ایسی مصیبتوں کا شکار ہو چکا ہوں کہ آپ سے عرض نہیں کر سکتا۔ بار بار میرے ذہن میں یہ خیال آتا ہے کہ میری مصیبتوں کی وجہ یہ ہیرا ہی ہے۔ چنانچہ درانی صاحب، میں آپ کی اس امانت کو واپس لوٹا رہا ہوں۔ اور درانی صاحب بیچارے وہیں پر بیٹھ گئے۔ وہ اس امانت کو کوس رہے تھے۔ وہ اٹھے اور انہوں نے وہ ہیرا اپنی بیگم کی گود میں ڈال دیا۔ بیگم درانی نے وہ ہیرا اس طرح پھینکا جیسے وہ کوئی بچھو ہو۔ یہ پھر واپس آ گیا؟ ہاں، درانی صاحب غمزدہ لہجے میں بولے، اور بیگم درانی سر پکڑ کر بیٹھ گئی۔ اب کیا کریں درانی؟ کیا واقعی ہمیں نعمان سے ہاتھ دھونا پڑیں گے؟ کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ ہاں، ایک بات ضرور کہوں گا کہ تم خود کو سنبھالنے کی کوشش کرو۔ نعمان کو تم نے دیکھ لیا ہے، خود اس کی کیا کیفیت ہے۔ اب تو وہ بآسانی افریقی زبان بولنے لگا ہے، اور اس کے انداز میں وہی وحشت آ رہی ہے جو افریقہ کے آدمیوں کا خاصا ہے۔ میرے ذہن میں تو ایک اور بات آ رہی ہے، درانی صاحب نے کہا۔ کیا؟ کیوں نہ نعمان کو ان حالات سے آگاہ کر دیا جائے، اسے اس کی حقیقت بتا دی جائے اور ہیرا اس کے حوالے کر دیا جائے، اور اگر اس کے ذہن میں اس کے وطن کی محبت ابھر آئی تو؟ ہمیں یہ تل گھوٹ پینا ہی پڑے گا بیگم، آپ غور کریں۔ حالات کسی طور ہمارے حق میں نہیں رہے ہیں، ہم ان حالات کو نہیں روک سکتے۔ جیسا آپ پسند کریں۔ اس شام نعمان جب واپس آیا تو خاصا پریشان تھا۔ درانی صاحب نے اسے نزدیک بلایا۔ کیا بات ہے نعمان، تم کچھ پریشان سے ہو؟ ہاں ابو۔ کیوں؟ کیا بات ہے؟ میں آپ سے عرض کر چکا ہوں کہ مجھے عجیب و غریب خواب نظر آتے ہیں۔ ان خوابوں کی شدت بڑھ گئی ہے۔ میں نہیں کہہ سکتا کہ میری کیفیت کیا ہوتی ہے۔ میں ان خوابوں کا منتظر رہتا ہوں، مجھے ان سے محبت ہے۔ اور آج کیا ہوا؟ درانی صاحب بے چینی سے بولے۔ میں صورت سے افریقی لگتا ہوں کیا؟ ہاں، آج 2 افریقیوں نے مجھ سے ملاقات کی ہے، دونوں بوڑھے تھے، اور حیرت کی بات یہ کہ میں نے ان سے افریقی زبان میں گفتگو کی۔ اوہ، کیا کہا انہوں نے؟ انہوں نے آپ کے لیے ایک پیغام دیا ہے۔ کیا پیغام ہے؟ انہوں نے کہا ہے کہ صرف 5 دن رہ گئے ہیں، امانت کی حفاظت کا شکریہ، وعدہ پورا کیا جائے۔ نعمان نے کہا، اور بیگم درانی کا چہرہ سفید پڑ گیا۔ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا، وہ سسکنے لگیں۔ آپ کو کیا ہو گیا امی؟ نعمان نے ان سے لپٹتے ہوئے کہا۔ بات یہ ہے نعمان بیٹے کہ در حقیقت تم کسی کی امانت ہو۔ کیا مطلب؟ بیٹھو، آج میں تمہیں ایک عجیب کہانی سناؤں گا، درانی صاحب نے کہا، اور نعمان تعجب سے بیٹھ گیا۔ تب درانی صاحب نے اسے تفصیل سے پوری کہانی سنا دی۔ انہوں نے کوئی بات نہیں چھپائی تھی۔ بیگم درانی کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ تم امانت ہو بیٹے، اور امانت بہرحال واپس کرنی ہی ہوتی ہے۔ نعمان کے چہرے پر عجیب سے تاثرات تھے۔ پھر وہ خاموشی سے اٹھا اور اپنے کمرے میں چلا گیا۔ بیگم درانی نے اسے روکنے کی کوشش کی،
लेकिन तुरानी साहब ने इन्हें रोक दिया। अब इसे रोकने का हक तुम्हें नहीं है बेगम, लेकिन तुम्हें सब्र करना होगा बेगम। आह, मैं किस तरह सब्र करूँगी? जिस तरह से भी हो, तुम्हें इल्म होना चाहिए कि हम बेबस हैं, वो किसी और की औलाद है। तुरानी साहब की आवाज़ भी भर्रा गई। दूसरे दिन सबको नोमान कॉलेज जाने के लिए तैयार नहीं हुआ। वो नाश्ते की मेज़ पर भी नहीं आया। तुरानी साहब जब उसके कमरे में पहुंच गए तो उन्होंने देखा नोमान की आंखें सुर्ख हो रही थीं और उसका चेहरा उतरा हुआ था। नोमान बेटे, क्या बात है? तुरानी साहब ने प्यार से पूछा, लेकिन नोमान ने कोई जवाब नहीं दिया। वो अजीब सी निगाहों से इन दोनों को देखता रहा। इस तरह क्यों देख रहे हो नोमान? आप लोगों ने खुद को मुझसे क्यों छुपाया? मोहब्बत और खुदगर्जी दोनों चीज़ें यकजा हो गई थीं। तुरानी साहब ने जवाब दिया, क्या आपने मेरे साथ इंसाफ किया है? हाँ, इसमें नाइंसाफ़ी कोई नहीं हुई है, क्योंकि हमारे अकायद अफ्रीका के कबाइल से बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। लेकिन अब मुझे कौन रोकेगा? मैं अपने वतन वापस जाऊंगा। कोई नहीं रोकेगा नोमान। खून की पुकार किसने रोकी है? तुरानी साहब टूटे हुए लहजे में बोले और फिर उन्होंने बेगम तुरानी से कहा, उठिए बेगम, खुद को संभालिए। अमानतें वापस ही करना होती हैं, इन्हें खुद में इस तरह जम नहीं करना चाहिए। सुनो नोमान, अगर तुम्हें वो दोनों दोबारा मिलें तो इनसे कहना कि जल्द अपनी अमानत वापस ले जाएं। और वो कमरे से निकल आए। ठीक 5वें दिन रात को 8 बजे मुलाजिमों ने इतला दी कि 2 अजीब व गरीब लोग इनसे मिलना चाहते हैं। कौन है वो और क्या चाहते हैं? अफ्रीका के बाशिंदे हैं और वहीं के लिबास में हैं। ओह, तुरानी साहब चौंक पड़े। कहाँ हैं वो दोनों? बाहर खड़े हुए हैं, हमने उन्हें अंदर नहीं आने दिया, मुलाजिमों ने जवाब दिया। और तुरानी साहब बोले, बुलाओ, इन्हें ड्राइंग रूम में बिठाओ। तुरानी साहब ने कहा और मुलाजिम बाहर निकल गया। तुरानी साहब बेगम के पास पहुंचे और कहने लगे, बेगम, वो वक्त आन पहुंचा है जब नोमान को हमसे जुदा होना था। मैं कुछ नहीं जानती, मैं कुछ नहीं कहती, बस ठीक है, जिसकी अमानत है उसके सुपुर्द कर दी जाए। हम उसे कैसे रोक सकते हैं? क्या तुम उससे मिलोगी नहीं? नहीं, बेगम तुरानी ने जवाब दिया और दुरानी साहब सर झुकाकर बाहर निकल गए। थोड़ी देर के बाद वो ड्राइंग रूम में पहुंच गए, जहां 2 अफ्रीकी इनके मुंतज़िर थे। ये अफ्रीकी कबाइल का अजीबोगरीब लिबास पहने हुए थे। इनके चेहरे पुरस्कार थे, लेकिन इनके होठों पर गहरी मुस्कुराहट थी। हम अपनी अमानत लेने आए हैं, इनमें से एक अफ्रीकी ने कहा। क्या आप लोगों को मालूम है कि मैंने इसे किस तरह परवरिश किया है? हाँ, लेकिन हमें ये भी मालूम है कि बाद में तुम्हारी नीयत ख़राब हो गई थी, इनमें से एक ने कहा। हाँ, ये भी हकीकत है, लेकिन इसकी कोई ख़ास वजह नहीं थी। इसकी वजह सिर्फ इतनी थी कि हमने इसे बच्चों की तरह पाला है, जिसकी वजह से हमें इससे उनसियत हो गई है। हमें ये भी मालूम है। लाओ मीना, आग की आँख हमें वापस कर दो, दूसरे बूढ़े ने कहा। और दुरानी साहब ने गर्दन हिला दी। फिर वो तिजोरी से वो हीरा निकाल लाए और उन्होंने उसे एक बूढ़े की जानिब बढ़ा दिया, लेकिन दूसरे बूढ़े ने फ़ौरन हाथ उठाकर रोक दिया। नहीं, ये तुम्हारे हाथ में नहीं होना चाहिए। क्या मतलब? दूसरे अफ्रीकी बूढ़े ने पूछा। हीरा उसी को दिया जाए जो इसका हकदार है। तब दुरानी साहब ने अपनी मुलाजमा को हुक्म दिया कि वो नोमान को बुला कर ले आए। थोड़ी देर के बाद नोमान अंदर आ गया। इसके चेहरे पर हवाइयाँ उड़ रही थीं। इसने इन दोनों अफ्रीकियों को देखा और वो इसे देखकर मुस्कुराए। लोबोना और चीगो के अजीम सरदार, हमारा सलाम कबूल हो, दोनों बूढ़ों ने बैक वक्त कहा। नोमान ने कोई जवाब नहीं दिया। क्या तुम हमारे साथ जाने के लिए तैयार हो? हाँ, मैं तुम्हारे साथ जाऊंगा, नोमान ने जवाब दिया और फिर उसने
बेतकल्लुफ़ अफ्रीकी ज़बान में इन दोनों आदमियों से गुफ्तगू शुरू कर दी। दुरानी साहब खामोशी से उसकी शक्ल देख रहे थे। तब दोनों बूढ़ों ने मुस्कुराते हुए दुरानी साहब की तरफ देखा और इन्हें अलविदा कहकर नोमान का हाथ पकड़कर बाहर निकल गए। दुरानी साहब की आंखों से आंसू बह रहे थे। बेगम दुरानी सख्त बीमार थीं। नोमान के चले जाने के बाद वो एक बार भी नहीं मुस्कुराई थीं। उन्होंने बज़ाहिर नोमान के जाने का कोई इज़हार नहीं किया था, लेकिन दुरानी साहब अच्छी तरह समझते थे कि इनके दिल पर कितना सदमा है। फिर जब नोमान का रिज़ल्ट आउट हुआ तो अखबारात में उसकी कामयाबी की खबरें देखकर बेगम दुरानी बेहोश हो गईं। दुरानी साहब सख्त परेशान थे। इनकी समझ में नहीं आता था कि हालात पर कैसे काबू पाएं। बाहर सूरत वो भी तो मजबूर थे। एक अमानत थी जिसे अमानती के हवाले करना ही था, लेकिन गलती इन्हीं की थी कि उन्होंने एक अमानत से दिल लगाया था। बमुश्किल तमाम बेगम दुरानी को संभाला जा सका और फिर दुरानी साहब अपनी रफ़ीका हयात के पास बैठ गए और बोले, बेगम, आपकी वजह से मैं सख्त परेशान हूँ। क्यों? मैं जानता हूँ कि आपको क्या गम है। मुझे कोई गम नहीं है। अफसोस, गलती हमारी थी। हाँ, गलती हमारी ही थी, दुरानी साहब दर्द भरे लहजे में बोले। मैं तुम्हें दोष नहीं दे रही दुरानी, बेगम दुरानी ठहरे हुए लहजे में बोली। लेकिन मेरा कसूर क्या था बेगम? तुम्हारा कसूर सिर्फ इतना था कि तुमने मुझे इसको चाहने पर मजबूर किया था। मैंने तो कोई ऐसी बात नहीं की थी। मैं कुछ नहीं जानती, बस आप मुझे खामोश रहने दें, बेगम दुरानी ने रोते हुए कहा और दुरानी साहब खामोश हो गए। थोड़े दिन के बाद बेगम दुरानी बाकायदा बीमार हो गईं। वो बिस्तर से लग गई थीं। दुरानी साहब इनका मर्ज़ जानते थे, लेकिन अब वो इनके लिए कुछ नहीं कर सकते थे। वो अगर चाहते तो अफ्रीका के इन कबाइल तक का सफ़र दोबारा कर सकते थे, लेकिन अब वो इनके लिए बेमकसद होता। डॉक्टर बेगम दुरानी का इलाज करते रहे, लेकिन बेकार। इनका मर्ज़ तो कुछ और ही था। मेरा ख्याल है बेगम, तवील अरसा गुजर चुका है। हमें अब किसी मुहिम की तैयारी करनी चाहिए। अब इस उम्र में हम कहाँ जाएंगे? क्यों? क्या आप बूढ़ी हो गई हैं? हाँ, लेकिन मैं तो जवान हूँ। आप खुद को और मुझे धोखा देने की कोशिश कर रहे हैं। क्यों? आखिर क्यों? क्या आपको मेरी जवानी पर शक है? मैं आपकी बीवी हूँ। तो फिर आपके अंदर का हाल मैं भी जानती हूँ। खुद आपकी कैफियत मुझसे जुदा नहीं है, लेकिन आप मर्द हैं, खुद को संभाले हुए हैं। सांस तो लेना ही है बेगम, आप भी जिंदा रहने दें। जिंदगी के बकिया लम्हात पूरे करने में हमारी मदद करें, दुरानी साहब उदास लहजे में बोले। मैं कोशिश करूँगी। मैं भी आप लोगों की कुछ मदद करना चाहता हूँ। दफातन दरवाजे से आवाज़ सुनाई थी। वो दोनों चौंक पड़े। ये अल्फाज नोमान के सिवा किसी के नहीं थे। दूसरे लम्हे नोमान अंदर दाखिल हो गया। बेगम दुरानी चीख मारकर उससे लिपट गईं। दुरानी साहब हैरान रह गए थे। तुम नोमान, तुम वापस किस तरह आ गए? कसूर मेरा नहीं था अबू, बल्कि अफ्रीकियों के काने देवता का था। मियाना अपनी आँख के चक्कर में था। मैंने उसकी आँख वापस कर दी। क्या मतलब नोमान? बस अबू, मैं अपने कबीले में वापस आ गया। मेरे माँ बाप दोनों ही मर चुके थे। लोबोना और चीकू की सरदारी मुझे सौंप दी गई और मैंने लियाना की आँख दोबारा फिट कर दी। मेरा ज़हन इस माहौल को कबूल ही नहीं कर सका। तो मैंने अपने हकदार भाई को तलब किया, जिसकी माँ दूसरी थी। लोग इसके कत्ल के दर पे थे, लेकिन मैंने सरदारी इसे सौंप दी और फिर खुद वहाँ से दुम दबा कर भाग आया। ओह ओह, हमारे लिए, तुमने हमारे लिए ये किया नोमान? नहीं, अपने लिए अम्मी। आप सोचें तो सही, मैं जदीद दुनिया का एक फ़र्द, भला इन वीरानों को शहंशाह बनकर मैं क्या करता? न मेरी माँ थी और न बाप, और ये अच्छा ही हुआ। अगर वो जिंदा होते तो शायद मैं, लेकिन यहाँ मेरी माँ और बाप मौजूद थे।
میرا دل بے چین ہو گیا اور میں واپس آ گیا۔ لیکن تمہارے قبیلے والے؟ میں نے ان کی جان عذاب کر دی تھی، وہ میرے چلے آنے سے خوش ہوں گے۔ کیوں؟ کس طرح؟ سردار بنتے ہی میں نے ان کے صدیوں پرانے قوانین منسوخ کر دیے۔ میں نے وحشیانہ رقص کے بجائے وہاں ایک نیا رول شروع کر دیا، ہر شخص کو جدید بنانے کی کوشش کی جسے وہ تسلیم نہ کر سکا۔ تو تم انہیں بتا کر آئے ہو؟ ہاں، اور انہوں نے مجھ سے وعدہ لے لیا ہے کہ آئندہ اس طرف کا رخ نہیں کروں گا، نعمان نے جواب دیا، اور درانی صاحب کے فلک شکاف کے کہے گونجنے لگے۔ بیگم نسیم درانی خوشی سے پھولی نہیں سما رہی تھیں۔